बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम से टी10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, हमें तौफीक अता फरमाए, हम दूसरों के लिए आसानियां पैदा कर सके। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर हम सबको याद रखिएगा। मौसम शहर का खुशगवार तो नहीं कहा जा सकता, कंपैरेटिवली गर्मी की शिद्दत कुछ कम है अभी, लेकिन रात को तो अच्छी खासी गर्मी थी। और वो आप कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाना, जब लेस्को आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मेहरबान हो, और वो मेहरबानी ऐसी कि जो बर्दाश्त से भी बाहर हो जाए, बल्कि लोग जो है वो गम और गुस्से में मुब्तला है। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग 6-6 घंटे रात रही है। हमारे अपने इलाके में मुसलसल लोड शेडिंग, ट्रांसफार्मर ख़राब है, लेस्को के दफातर में कोई नहीं बैठा। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब लेस्को चीफ साहब हमारे मेहमान बने, यहाँ पर बैठे इस सोफे पर, और उनका ये कहना था कि मेरी टीम बहुत काम करती है, हमारे लोग दफातर में मौजूद होते हैं, 24/7 हम लोगों की खिदमत के लिए मामूर होते हैं। अब वो हालात जो हमारे साथ बीत रहे हैं, मैंने तो तब भी यहाँ पे बैठे हुए भी उन्हें कहा था कि सर मेरा अपना एक्सपीरियंस इतना बुरा रहता है, जब आपके बिल पे जो नंबर दिए जाते हैं उधर कॉल करें, कोई उठाने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। बट उनका ये कहना था कि मैं तो खुद फ़ोन पे अवेलेबल होता हूँ। गलती ये कि मुझे भी उनका फ़ोन नंबर ले लेना चाहिए था, ताकि मैं भी डायरेक्ट लेस्को चीफ को ही कॉल करती जब कभी हमारे लाइट ना आती। तो फिर क्या किया जा सकता है। महकमा मौसमियात की तरफ से ये कहा गया है कि जी बारिश होगी। अभी बाहर हब्स वाला मौसम है, धूप तो नहीं है। ये है कि जी ऐसे घुटन सी फील हो रही है, एसी के बगैर वाकई गुजारा नहीं है। बट अब ये मॉनसून वाला जो है ना, प्री मॉनसून बाकायदा इसका आगाज़ हो चुका है, बारिशें आगे प्रेडिक्शन भी की जा रही है। पानी का इस्तेमाल करें जी, एहतियात करें। हमारे रिपोर्टर्स हैं हमारे साथ, कुछ उनसे मौसम के हवाले से बातचीत कर लेते हैं, गर्मी के हवाले से बातचीत कर लेते हैं। अगर वो लोड शेडिंग का अज़ाब भुगत रहे हैं तो कैसा गुजर रहा है। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राव साहब, वैसे अभी आपके बैक पे इरफान साहब काफ़ी खासी आपके लिए दुआएं कर रहे थे, और कुछ कह रहे थे कि शायद एज फैक्टर की वजह से राव साहब जो हैं वो कुछ मसाइल का शिकार है। एज फैक्टर की वजह से? हाँ, बस ऐसे ही आपके लिए दुआ को भी बड़े थे। अच्छा चलो, बहुत शुक्रिया। ये तो ज़ाहिर है दोस्त, फिर आपको पता है कि दोस्त हमेशा जो है वो इज्तिमाई दुआ करे, खैर ही मांगते हैं आपको, और सबके लिए खैर। वैसे ऑन लाइटर नोट था, वो मजाक हो रहा था सबके लिए खैर। वेदर के हवाले से, वेदर के हवाले से अच्छा, वो मुझे तो याद आता है, वो जगह जगह लिखा नहीं होता वाकई बड़ा शवारमा, तो वाकई गर्मी है, यकीन करें एक्चुअली वाकई। और गर्मी का जो गर्मी इस दफ़ा जून में गर्मी ज़रूर होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ज़ाहिर है छुट्टियाँ भी होती है, हीट होती है, हीट वेव भी होती है, लेकिन हब्स नहीं होती। ये इस साल में एक नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है कि ये जो गर्मी है ये खासी हब्सी है, और हब्स की वजह से एक नई टर्म मुतारिफ हो गई, हब्सी गर्मी है। अच्छा, बाज़ लोग तो इसको कह रहे हैं हब्शी गर्मी। वाकई है। अब देखें ना, अभी बाहर जो वेदर कंडीशन है ना, धूप नहीं है, बादल बादल लग रहे हैं, लेकिन वो खुशगवार एहसास कोई नहीं हो रहा। इरफान साहब देखें ना, जो क्लाइमेट चेंज की बातें होती हैं, ये उसके असरात हमें देखने को मिल रहे हैं। आप देखें कि अभी जो महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है कि 40 से 60% जो लाहौर में या पंजाब के अंदर बारिशें ज़्यादा होने की बहुत ज़्यादा इम्कान। अच्छा, ये क्यों चीज़ें होती हैं? आप देखिए, किसी जगह पे आपको कई सालों से आप सुन रहे हैं कि क्लाउड बस्ट हो गए। हमारे पास गर्मी और सर्दी, जब आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता गर्मी आएगी, फिर वो एक पीक के ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वापस जानी शुरू हो जाएगी। सर्दी का भी इसी तरह होता है। लेकिन आप देखें कि कुछ अरसे से, कुछ सालों से अचानक आपको पता चलता है कि हीट वेव जो है वो अचानक जो है वो आना शुरू हो गई। सर्दी अगर आई तो वो भी अचानक आएगी। क्लाउड बस्ट होना, बारिशें ज़्यादा होना, ये सारी उन्हीं चीज़ों की अलामत है। और इसके लिए जो करने वाले काम है, उसके सबसे ज़रूरी है कि दरख्त लगाएं। दरख्त अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये मामलात मज़ीद वर्स्ट होते जाएंगे। अब देखें, 40 से 60% ज़्यादा बारिशें, ये बारिशें होती तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जिन जगहों के ऊपर इसकी वजह से सैलाब आना है, इसकी वजह से जिन लोगों के घर तबाह होने हैं, फसलें तबाह होनी हैं, उन लोगों के साथ सोचे क्या जो है उनके ऊपर बीतेगी। और पूरा इन्वायरमेंट तो भी अपने लिए भी थोड़ी मुश्किल इसलिए महसूस हो रही है। ये फिरोजपुर रोड से अभी मेरा आना हुआ, तो वो दरमियान से ना सारा, जहाँ पर ये मॉडल टाउन कचहरी वाला एरिया है, सारा वो जगह खोदी हुई है। तो इनके अगर बारिशें हो जाती हैं, बिल्कुल ट्रैफिक वहाँ पे जाम रहेगी, क्योंकि बिल्कुल एक अच्छा, सिर्फ आपने तो ये एक जगह पॉइंट आउट की, पूरा लाहौर जो है वो इस वक्त तो देखना रिस्की है ना, उसके साथ यही सूरत हाल है कि हर जगह के ऊपर
آپ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے لاہور میں جو کئی سالوں کے بعد ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا گیا کہ ہم نے سیوریج کا نظام جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے، اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کام اس قدر ڈیلے ہے، اس قدر سست روی کا شکار ہے کہ مونسون آنے والا ہے اور اس کے بعد بارشوں کے بھی زیادہ امکان ہے، تو اس کے بعد تیاری کا یہ عالم ہے کہ آپ دیکھیں پورے لاہور میں یہ صورتحال ہے، ہر جگہ کے اوپر سڑکیں کھودی ہوئی ہیں، سیوریج کے پائپ وہاں سے ڈالے جا رہے ہیں، کسی جگہ کے اوپر نکالے جا رہے ہیں، تو یہ بہت الارمنگ سچویشن اور بڑی ورسٹ کنڈیشن لاہوریوں کے لیے آنے والی ہے نا جگہ کو، تو مسلسل اگر بارش ہوتی ہیں جس طرح سے ان کو کور کیا گیا نا، وہ بھی جگہ بیٹھ جانی ہے ڈیفینیٹلی دیکھیں جب تک آپ اس کو مکمل طور پہ اس کے اوپر نہیں کریں گے اس پہ اپریل میں ہی تمام جو ارکان اسمبلی ان کی اکثریت نے اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا تھا، جو متعلقہ ایجنسیز ہیں جن میں واسا کہیں پر کام کر رہا ہے، زیادہ تر واسا کی سکیمز ہیں اور کئی جگہوں پر انہوں نے کور کر بھی دیا ہے، لیکن ایشو از دس کہ اب بالکل قریب ہے، پری مونسون نے ہی یہ سارا کچھ ایکسپوز کر دینا ہے۔ اگر اب دیکھیں ڈگنگ جو ہے جس کی اب بات بھی کر رہی ہیں، یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، یہ بہت ساری جگہوں پر ہے، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ جب ای ٹینڈرنگ انہوں نے کی تو اس میں کوہاٹ کا، جس کو بالکل یہاں کے محلے وقوع کا علم نہیں ہے کنٹریکٹر کو، وہ بھی کود پڑا اور لکیلی وہ ای ٹینڈرنگ میں وہ ٹینڈر ون کر گیا 23-24%۔ ایون دین کہ جو بند روڈ کی جو صورتحال ہے، اگر آپ عرفان بھائی اس کی بات تو آپ کر نہیں رہے، وہ اس کی کیا صورتحال ہے، اب وہ بھی اسی طرح سے بلو انہوں نے اٹھا تو لیے کنٹریکٹرز نے۔ اب کنٹریکٹرز جان بوجھ کر کئی جگہوں پر تو ڈیلے سمجھ آتی ہے کہ آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے ظاہر ہے سیوریج کو چلانے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ بلینز آف روپیز لگ جائیں اور اس کے بعد جو سیوریج ہے وہ بعد میں آپ کا چلے گی نا۔ یہ ایکسپیریمنٹ بھی ایک ایلیمنٹ ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ یہ جو کام مئی میں مکمل ہونا چاہیے تھا وہ جون میں بھی مکمل نہیں ہوا، اور خدا نہ خواستہ ایک بھی بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس کی بعد کی صورتحال جو شہریوں کو اس کی پرائس پے کرنا پڑے گی، وہ irreparable جو ڈیمیج ہے وہ اسی طرف ہم جائیں گے۔ تو یہ میں لاہوریوں کو یہ ذہن بنا لیں، آپ لاہور یہ ذہن بنا لیں کہ اس گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ جو کر دیا ہے کہ یہ بہت اچھا پروجیکٹ تھا، کہ آپ بہت اچھا پروجیکٹ تھا، لیکن اس کو جس طرح ڈیلے کیا جائے، جس طرح راؤ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹینڈرنگ کے ذریعے 40% یا 25% کمی کے اوپر ٹینڈر اٹھا لیے گئے، لیکن جس نے ٹینڈر اٹھا لیے اس کے اوپر آپ کے چیک اینڈ بیلنس نہیں، یہ کہنے لگی تھی نا ہم سی ایم صاحبہ کے انٹینشنز کو بالکل تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے، انہوں نے بہت اچھا کیا، پہلے لاہور میں کبھی یہ زیر زمین کام کچھ نہیں ہوا تھا، آپ نے کیا، وی ریئلی اپریشیٹ، بٹ اس کا فالو اپ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاہور کی تاریخ میں 50 سال بعد 346 کلومیٹر تک سیوریج کی لائنز، دیکھیے یہ ایسا ایک کام تھا جس پر کہ انویسٹمنٹ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب انہوں نے 50 سے 100 سال کا ٹارگٹ رکھا ہے۔ اگر سیوریج لائن کہاں پر 30 انچ کی سیوریج لائن اگر ڈل رہی ہے تو وہ ورکنگ کرے، وہ اپریشنل رہے تقریباً 50 سے 100 سال تک، اس کو انشور کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو عرفان صاحب رفتار ہے، لیکن مجھے تو لگ رہا ہے اسی میں اتنے سال عرفان صاحب یہ نوبت آئی کیوں؟ سوال یہ ہے ہم سب کا بھی اور اہل علاقہ بھی جو سفر کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ایسی نوبت اس لیے آئی کہ آپ نے کنٹریکٹرز کو مادر پدر آزاد کیا اور اس سے جو لائزن ایک پولیٹیکل لائزن بنتا تھا وہ نہیں بنوایا گیا، اور اس میں جو پولیٹیکل سیگمنٹ تھا اس کو بالکل زیرو رکھا گیا ہے، ان کی کوئی اس میں نہ تو کوئی کنٹریبیوشن ہے، نہ ہی وہ کنٹریکٹرز کو یا متعلقہ جو ایجنسیز ہیں ان کو اس میں بیوروکریسی کا بھی ہے، سمجھا یہ گیا کہ شاید جو بیوروکریسی ہے وہ ٹائملی پرفارم کرے گی اور اس کے نتیجے میں نہیں ہو سکا، راؤ صاحب اب ہماری گفتگو کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اب نے خود وہاں پہ جا کے کہیں اٹھا کے تو نہیں نہ ڈگنگ کرنی تھی، نہیں جی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کرنا تو سر جی ہم جتنا مرضی بحث و مباحثہ کر لیں، اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے، پانی سر کے اوپر سے گزر گیا ہے، آج بارش ہو جاتی ہے، کل بارش ہو جاتی ہے، تو جو حالات ہمیں بھگتنے پڑیں گے اس کے لیے تیار رہیں، محتاط رہیں، بس اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے۔ گرمی کی وجہ سے چائے پینے کا بھی حوصلہ کم ہی پڑ رہا تھا، بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ٹریفک وارڈن اور موٹر سائیکل سوار گرفتار ہو گئے، ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، اچھا واقعہ کیا پیش آیا؟ عرفان صاحب ذرا تفصیل بتا دیں۔ انا دیکھیں کل جو یہ واقعہ تھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا گیم چینجر بھی تھا۔ کیوں؟ گیم چینجر اس طرح تھا کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ جس نے لڑائی کی اور جس کے ساتھ لڑائی ہوئی دونوں اندر گئے،
اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ ٹریفک وارڈن کو بھی گرفتار کر لیا گیا. لگے ہیں ٹریفک وارڈن کی شرٹس پہ؟ ابھی وہ سب پہ نہیں لگے, سب پہ نہیں لگے, کیونکہ وہ ایک مہنگا جو ہے وہ اکوپمنٹ ہے, اور لاہور کے اگر جو 2500 کے قریب جو ٹریفک وارڈن ہے سب کو لگانا پڑے اور سب کی لائیو مانیٹرنگ کرنی پڑے. نہیں تو ان جگہوں پر کر دینا ابھی فی الحال جہاں ٹریفک وہ چیزوں پہ کیا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم اس ایونٹ کی بات کریں تو اس میں جو 2 موٹر سائیکل سوار تھے اور وہ جو خلاف ورزی کرتے ہوئے ٹریفک قوانین کی آ رہے تھے, ون وے آ رہے تھے, ہیلمٹ بھی نہیں انہوں نے استعمال کر رہے تھے. جب ان کو روکا گیا تو اس دوران ان کی تلک کلامی ہوئی. ٹریفک وارڈن نے بھی پھر اپنے ساتھی کو بلا لیا اور انہوں نے ان کو مار مار کے ان کا بھی برکس نکال دیا. اس واقعے کے بعد کیونکہ سی سی ٹی وی جو موبائل کیمرے کی فوٹیج جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آ گئی, ہم نے آنر بھی کی, تو سی ٹی او لاہور نے جب اس کی انکوائری کروائی تو سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ اس میں ٹریفک وارڈن جو ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی, جو لڑا ان کے ساتھ ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی, مقدمہ درج کر کے ان دونوں پارٹیوں کو حوالات میں دے دیا گیا اور ان کی باقاعدہ تصویر بھی شائع کی گئی, بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں گرفتار کیے گئے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے ہمیشہ ہم یہ سنتے تھے کہ ٹریفک وارڈن نے کسی جگہ کے اوپر کسی کو مارا, فوری طور پہ ایک سرکاری ہینڈ آؤٹ جو پریس ریلیز آتی تھی کہ وارڈن کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, وارڈن کے حملہ کیا گیا, وردی میں اس کے اوپر حملہ کیا گیا اور قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اس کو گرفتار, پہلے اس کو مارا اور اس کے بعد اس کو گرفتار بھی کروا دیا تھا. لیکن اس دفعہ جو ہے یہ گیم چینجر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ٹریفک وارڈن بھی لڑتے ہوئے خیال کریں گے کہ اگر ہمارا قصور ہوا تو ہمیں بھی گرفتار کیا جائے گا. شہری تو پہلے بھی گرفتار ہو رہے ہیں, شہری تو پہلے ون وے کی خلاف ورزی کے اوپر بھی گرفتار کیے جا رہے ہیں, آپ رانگ پارکنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ گرفتار کر رہے ہیں. لیکن اب ٹریفک وارڈن جو قانون کے رکھوالے ہیں ان کو بھی باقاعدہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, اتنے عرصوں سے یہ محکمہ ٹریفک پولیس میں یہ نا روٹین بن چکی ہے, جگہ جگہ پر بائک والے تو وائلیشن بھی کرتے ہیں اور ہمیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں لڑائی ہو رہی ہے. بالکل بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. تو یہ دونوں طرف سے وہ لوگ جو کہ لڑتے جھگڑتے ہیں نا اور بات نہیں مانتے ہیں وہ بھی تھوڑے محتاط ہو جائیں گے, ان کو پتا ہوگا کہ دیکھیں اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ٹریفک وارڈن کی لڑائی کی نوبت کیوں آتی ہے. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر قوانین جو ہیں وہ موجود ہیں, پوری دنیا کے اندر ٹریفک کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے, وہاں پہ آپ کو اس طرح لڑائی جھگڑے کے واقعات آپ وہاں پہ کیوں نظر نہیں آتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹریکشن جو ہے پبلک کا اور ٹریفک پولیس کا اس کو بہت جو ہے وہ لمیٹڈ رکھا گیا ہے. یہاں پہ تو آپ کو ہر سگنل کے اوپر ٹریفک وارڈن نظر آئے گا, ہر چوک کے اوپر چھپا ہوا ٹریفک وارڈن نظر آئے گا, کسی جگہ پہ تار لگا کے بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں جو لائسنس کے چلان کے ٹارگٹ ملے ہوئے ہیں ہم نے ان کو پورا کرنا ہے. اس کے لیے پھر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں. آپ کے پاس 2018 سے ایک ٹیکنالوجی آپ کے پاس موجود ہے, سیف سٹی کے کیمراز آپ کے پاس موجود ہیں, اس کو مکمل طور کے اوپر اس کے اوپر کیوں نہیں سسٹم جا سکتا؟ سیف سٹی سے کیوں نہیں اس کے لیے جاتی سیف سٹی بالکل اب اس کے اوپر ورکنگ کی جا رہی ہے, اب سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں ان ٹریفک وارڈن کا اٹریکشن جو ہے عوام کے ساتھ کم سے کم رکھنا ہے, اور ان کا جو پرپز ہے سڑک کے اوپر رکھنے کا اس کو فعال کرنا ہے کہ ٹریفک کی روانی کو یقینی تو واضح ہے کہ وائلیشن چاہے وہ کسی قسم کی بھی ہے اس پر اب کوئی معافی نہیں ہے. اس پر اب آپ اگر لڑیں جھگڑیں گے بھی تب بھی آپ کی پکڑ ہے, اگر آپ ٹریفک قوانین کی پاسداری نہیں کریں گے تو آپ کو جرمانہ ہوگا, اور اب بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں. راؤ صاحب اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو؟ ظاہر اب جرمانوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے, قانون بھی لایا جا رہا ہے, جبکہ ٹریفک سیکٹر کو 5 شعبوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے, اس کی ڈویژن کی جا رہی ہے تاکہ اور اس میں بہت سارے چلان ایسے ہیں. میں ابھی آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. اچھا میں ویسے اس پر ڈیٹیل میں پروگرام کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ لوگوں کو ہم بتا دیں کہ اب کتنے ہیلمٹ نہ پہننے پر اے آئی کی وجہ سے بھی چلان ہو رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی یہ تو آپ مجھے بھی محتاط کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا. وہ اے آئی کی مدد سے چلان ہو رہے ہیں مختلف شاہراہوں پر. اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. ایک ناشتے کا ہوٹل ہے اور وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یار 80 چلان ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ یہ کہ اس کے بالکل ہی پاس وہ کیمرے ہیں اور بچے احتیاط نہیں کرتے, ادھر جا رہے ہیں ناشتہ پکڑانے, ادھر جا رہے ہیں, تو وہ موٹر سائیکل کی قیمت ہے 20,000 اور اس کے 80,000 کے چلان ہیں. اور یہ کیوں یہ والی چیز بھی سمجھ سے باہر مطلب نہیں اب وائلیشن کریں گے اے آئی نہیں آئے گا آپ کو. دیکھیں اے آئی نہیں تھوڑا دیکھنا ہے کہ انا یوسف جا رہی ہے, اس نے تھوڑا دیکھنا ہے کہ عرفان ملک جا رہا ہے یا راؤ دلشاد جا رہا ہے. انہوں نے تو چلان کرنا ہے, آپ نے وائلیشن کرنی ہے. ایون دین کہ بہت ساری شاہراہوں پہ ایسا بھی ہے کہ لائن اور لین کی وائلیشن پہ بھی آپ کے چلان ہو رہے ہیں.
کیونکہ خاص طور سر ہونی چاہیے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر کے بڑے، اور ہم نے ٹریفک کا بیڑا غرق بھی اسی وجہ سے کیا کہ ہم چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں. اب آتے ہیں اس طرف کہ ٹریفک کسی بھی ملک کی پہلی تصویر ہوتی ہے. اگر کسی بھی ملک کو اپنے ڈسپلن، اور ہماری پہلی جو تصویر ہے وہ بڑی بھیانک ہے، وہ بڑی بھیانک ہے. اور لیکن اب اسی ملک میں موٹر وے پر سفر کرتے ہوئے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہاں پر جو ریشو ہے وہ دیکھ لیں. سر ادھر بھی اب نوبت یہ آئی نا کہ نہیں ہو رہا تھا تو آپ ایف آئی آر پہ آگے نا. اچھا اب آپ نے سخت کیا. مسئلہ یہ ہے کہ شہریوں کو خود سے اس کا خیال کرنا ہے، خود سے. اب آپ کی جو 40% سے زائد، میرا جو ڈیٹا کے مطابق ہے کہ 40% سے زائد وداؤٹ لائسنسنگ ڈرائیونگ ہو رہی ہے اس شہر میں. 40% نہیں راؤ صاحب، یہ تو 40% بڑی آپ نے میں نے محتاط رہ کے 80% سے زائد ہے. عرفان صاحب اور راؤ صاحب، اگر آپ لوگوں نے کل اگر 10,000 گاڑی شہر میں ہے تو 4,000 سے زائد گاڑی ایسی ہے جو وداؤٹ لائسنسنگ جو ڈرائیورز ہیں وہ سڑکوں پر ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو گاڑی اچھی طرح چلانی آتی ہو سکتا ہے کہ لوگ اویئر بھی ہوں ساری چیزوں سے، لیکن یہ ایسی نوبت کیوں آتی ہے؟ کیونکہ رٹ جو ہے وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب چلان ہوتے ہیں. جب گاڑی کی سیل پرچیز ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لمبی فہرست 35-40 چلانوں کی نکل آتی ہے. تو اس سے کیسے بچنا ہے؟ آپ کو ٹریفک کے حوالے سے سگنلز کو بہتر کرنا ہے. اب بہت ساری ایسی جگہیں ہیں شہر میں، آپ جو ہی مغل پورہ والی سائڈ پہ جائیں تو آپ کو سگنل وہاں پہ نظر ہی نہیں آئے گا سرے سے، لیکن کیمرے ہیں. اچھا اب اس کی جو وائلیشن ہے، ایون دین فیروز پور روڈ پہ تو چلو سگنل فری کوریڈور ہے، لیکن مسلم ٹاؤن کا سگنل اکثر وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایشو رہتا ہے. تو اب جو سگنل کی وجہ سے جو غلطی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑ رہی ہے. فیروز پور روڈ پہ تو مجھے تو اب نا ڈرائیو کرتے ہوئے انتہائی کوفت ہونے لگ گئی ہے. یہ جب سے بائیکر لین بنی ہے نا تب سے وہ تنگ سی ہو گئی ہے. مزنگ چنگی کا سگنل ختم ہوا، ایل او ایس کا سگنل، شمع کا سگنل، آگے اچھرا کا سگنل ختم ہوا، مسلم ٹاؤن کا سگنل ختم ہوا، قذافی اسٹیڈیم سے آگے کلمہ چوک کا سگنل ختم ہوا، پھر وہ نصیر آباد والا سگنل. ابھی ختم ہوئے ہیں 10 سے زائد سگنل. تو پھر یہ حال ہے ٹریفک کو. اگر یہ نہ ہوئے ہوتے تو پھر کیا صورتحال ہوتی؟ پہلے بہتر چل رہی تھی راؤ صاحب. بالکل ایسی. اچھا جی، آگے ماحول دوست گاڑیوں کی طرف خصوصی شناخت دے دی گئی ہے. الیکٹرک گاڑیوں کے لیے مخصوص نمبر پلیٹس کا اجرا کر دیا گیا ہے. میری گاڑی ویسے بائی دا وے ماحول دوست ہے، اس پہ وہ 2 سٹکرز تو آویزاں ہو گئے ہیں. آپ کی گاڑی پہ ہو گئے؟ سفارش سے ابھی نہیں، بالکل سفارش سے نہیں ہوئے. ابھی اس کو میں نے دفتر کی مہربانی سے لگے ہیں، پراپر گاڑی ٹیسٹ بھی ہوئی ہے اور پھر لگے. دیکھیں یہ بڑی اچھی چیز ہے یہ وہ ذمہ دار لوگ کروا رہے ہیں. لیکن اب یہ جو نئی چیز آ رہی ہے یہ بھی اچھی چیز ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں پر گرین نمبر پلیٹ لگائی جا رہی ہے. گرین نمبر پلیٹ سے مراد یہ نہیں کہ اس کو سرکار جو ہے وہ سرکاری گاڑیوں کے اوپر جیسے ویسے نہ اس کو سمجھا جائے. یہ ہوگا کہ ماحول دوست جو بھی الیکٹرک کار ہوگی اس کو ایسا نمبر الاٹ کیا جائے گا جو باقی تو سر سرکاری گاڑیوں کو بھی انشور کر دے ماحول دوستوں. کن کو؟ سرکاری گاڑیوں کو میں نے کہا انشور کر دے، ان کی تو آلریڈی گرین ہے نا. ہاں تو ان کو بھی ماحول دوست وہ تو ہے، ان کو ماحول دوست بنانے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ کی جتنی بھی سرکاری گاڑیاں ہیں اس میں سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 70% گاڑیاں جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر چکی ہیں، اور وہ گاڑیاں پھر بھی سڑکوں کے اوپر پولوشن بھی پھیلا رہی ہیں، وہ ٹریفک ہرڈل بھی پیدا کر رہی ہیں. ماحول کی دشمن سب سے بڑی وہ گاڑیاں ہیں. ان کے اوپر بھی حکومت یہ کام جو کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیرالل جو سرکاری اداروں کی گاڑیاں ہیں ان کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے بعد جب یہ گاڑیاں چینج کی جاتی ہیں تو اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا زبردست پریشر جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا جاتا ہے حکومت کے اوپر. کیا آپ نے ان کو گاڑیاں لے دی، بیوروکریٹس کو گاڑیاں دے دی، بھائی وہ پیدل جائیں گے. اب کیا اب اگر کسی کو آپ نے کوئی سرکاری افسر آپ نے گاڑیاں بھی تو کیا، ہاں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ جس کو آپ نے فارچونر لے کے دینی ہے، جس کو آپ نے V8 لے کے دینی ہے، اس کی بجائے اگر آپ اس کو ویگنار لے کے دے دیں، اس کو 1300 لے کے دیں، اس کو 1300 میکسیمم جو سرکاری افسر کے پاس گاڑی ہونی چاہیے وہ 1800 آپ کے ملک کے علاوہ 90,000 سرکاری گاڑیوں نے 220 ارب روپے کا سالانہ فیول کے پاس وہ گاڑی نہیں. دیکھیں آپ کی جو 90,000 گاڑیاں چلتی ہیں یہ 220 ارب روپے کا آپ کی اکانومی کو چونا لگتا ہے. اس کو ریڈیوس تو کیا جا سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا بابو جو ہے وہ اپنے ٹھنڈے کمرے سے اٹھے اور وہ پھر رکشے میں جائے، ہم یہ نہیں کہہ رہے. وہ گاڑی میں جائے لیکن 1000 سی سی میں جائے یا 1300 سی سی میں میکسیمم. اس کو 2800 سی سی گاڑی دینے کا کیا لاجک ہے؟ اس کے ایکسپینڈیچرز، اس کی مینٹیننس، ہر چیز ڈبل ہوتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اب دیکھیں، اب جب چیف سیکرٹری، سی سی پی او،
IG जब ये V8 गाड़ियों में फिरेंगे तो फिर नीचे वालों का को आप कैसे मना कर सकते हैं? जो एडिशनल IGs हैं या CCPO से नीचे ओहदे के लोग हैं वो कैसे दूसरी गाड़ी मुझे ये बता दें, मुझे अपनी गाड़ी को इस्तेमाल करती है। उनको तो छोड़ दे, होना कुछ नहीं है। वैसे तो वज़ीर आला पंजाब को लीड करनी चाहिए छोटी गाड़ियों में, इनको वहां से आएंगे तो फिर नीचे आएंगे। नहीं, वज़ीर आला की गाड़ी क्या, देखें अगर तो मैं ये बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। नहीं, ये बात बड़ी जरूरी है। इसका बरकस निकलता है, आपके सूबे के वसाइल का बरकस निकलता है सरकारी गाड़ियों की। एक गाड़ी नहीं है, आप सीएम की गाड़ी की अगर बात कर रही है ना, तो वो लंबी लाइनें पूरे रोड, मैं ये कह रहा हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब रोड के एक कोने से दूसरे कोने तक सीएम मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि वो हमारी बात सुने और इस पर देखें जब ऊपर से आएंगे ना, आपकी बात सुन ली तो देखें वो भी अगर इलेक्ट्रिक कार ले लें, जब वो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी पे आ जाए, वो चले चीफ मिनिस्टर को ये रास्ते बता रहे हैं और पैसे लगाएं हमारी जेबों पे नहीं गाड़ियां। अच्छा मैं आसान कर, अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो चले 1300 सीसी नहीं 2000 सीसी तक अपने आप को लिमिटेड करें और वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आए, और फिर इन अफसरान की जो 2800 सीसी गाड़ियां हैं इनको कौन पूछेगा? हम यही बात कर रहे हैं, जब वज़ीर आला पंजाब की गाड़ी निकलती है तो उनके साथ पूरा एक कॉन्वॉय होता है, पूरा एक पुलिस की गाड़ियां होती हैं, वो कम से कम 12 से 17 गाड़ियों कोई भी आप बड़ा अफसर ले लें उसके साथ यही है। ये अगर इसको आप इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर पंजाब के लिए तो आपको सिक्योरिटी के सारी चीजें मामला सिक्योरिटी के नाम पर गाड़ियां लगती है ना, इलेक्ट्रिक कार के अंदर भी आप सिक्योरिटी कर सकते हैं। जाहिर है काम नहीं हो सकती, रास्ते बता रहे हैं, मजीद पैसे खर्च करा रहे हैं। एक दफा होंगे ना, ये अच्छा है, इन चीजों से तो बचेंगे आप। V8 गाड़ियां, V8 जो इस जहाज हैं ये सड़कों पर, 12 करोड़ रुपए की गाड़ी है, उससे गरीब आदमी के सर पे वो बोझ है, यकीन करें। अब देखें मुझे उस तरफ आ जाए, 50% सरकारी गाड़ियां, अगर 90,000 गाड़ियां तो 40-45 हजार गाड़ियां आपको पंजाब में नजर आती हैं। इनकी तादाद कम की जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर के पास जो 6 गाड़ियां हैं उनको कम किया जा सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर्स को 1300 सीसी गाड़ियों पे लाएं, क्यों नहीं लाते? कौन सा कानून इसमें रुकावट है? ये जब आप करेंगे तो आप अपने वसाइल को, आम आदमी भी आपकी तरफ देखेगा उम्मीद से। अब अंदाजा लगाए ना, अब आप उनको दे रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास डबल कैबिन डाले हैं, क्यों? क्या सरखाब के पर लगे इनको क्यों 1300 सीसी गाड़ी नहीं दी जा सकती? क्या 1300 सीसी गाड़ी में कमी क्या है? क्या वो उसका एयर कंडीशन नहीं चलता या वो जा नहीं सकती कहीं? इनको अब ये वो सोच है जो वाकई अगर आप इस्लाहात करना चाहते हैं तो सबसे पहले इससे करें। ये है कफायतचारी, और कफायतचारी के नाम पे हमने हमेशा देखा है कि जो अखराजात को कम करने की जब भी बात की जाती है, लेकिन उसके बाद हर बजट में अभी भी जो चीफ मिनिस्टर हाउस है उसके अखराजात बढ़े हैं। उस हवाले से उतने नहीं बढ़े जितने माजी में बढ़ते रहे, लेकिन बढ़े हैं। क्यों? कौन सी ऐसी तब्दीली आई है? बिल्कुल। अच्छा, ये वो सवाल की तरफ आ जाए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मुझे माहौल दोस्त गाड़ी कैसे बनानी है? वो जो स्टिकर लग गया है तो इंश्योर है कि मेरी गाड़ी माहौल दोस्त है? जगह जगह एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के नंबर प्लेट अभी तो नहीं लग सकती मेरी गाड़ी को। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के कैंप्स मौजूद हैं शहर में, वहां से आप अपनी गाड़ी नहीं है, जो ग्रीन नंबर प्लेट है वो आपके लिए नहीं है, वो इलेक्ट्रिक कार अगर तो किसी क्या की पता है, मुझे भी इलेक्ट्रिक कार मिल जाए। अगर आपको इलेक्ट्रिक कार मिलेगी उसके बाद आप लगवा सकते हैं, उसके बाद आप अहल होंगे। तो ये अभी आप सिर्फ जो है वो ग्रीन स्टिकर लगवाएं कि आपकी गाड़ी जो है माहौल दोस्त है, आपकी गाड़ी नहीं लगाया उनकी गाड़ी। अच्छा, ये एक अच्छी चीज है इसमें, जो अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन एनवायरनमेंट के हवाले से आपके पास इससे पहले ये सिस्टम ही नहीं था कि आप गाड़ियों की कैपेसिटी चेक कर सकते कि कौन सी गाड़ी कितनी माहौल दोस्त है और कितनी माहौल को खराब कर रही है। अब आपके पास वो सिस्टम आ गया, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ी सी। अगर ये चीजें, ये कैंपेन चलाई जाती हैं तो जी आपके अपने माहौल को साफ रखने के लिए, इसी माहौल में आपने बाहर निकलना है, सांस लेना है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि खुशगवार हवा में सांस लें, आबो हवा साफ सुथरी हो, तो आप सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। अपनी व्हीकल का चेकअप कराएं जी, अच्छे तरीके से उसको चेक कराएं, उसको माहौल दोस्त बनाने में अपना किरदार अदा करें। हम इन कैंपेन्स को मिलकर कामयाब बनाएंगे तो हमारा अपना माहौल साफ रहेगा, हम खुद साफ आबो हवा में सांस ले सकेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमने कल ये तकरीब भी आपको दिखाई थी जी, सीएम साहिबा ने बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह किया था। क्लिनिक ऑन व्हील्स इसका मरहला 2 है, यानी पार्ट 2, जिसमें अब आपने देखा जी 911 जो हैं वो गाड़ियां हैं और इन गाड़ियों की खुसूसियात क्या है। कल आपने फुटेज देखी जिसमें ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब सीएम साहिबा के साथ उसी गाड़ी में बैठकर आए, बाकायदा तौर पर उन्होंने इफ्तिताह किया और बताया कि कौन कौन सी बुनियादी सहूलियात जो हैं। अब थोड़ा सा मुझे इसका तरीक़ेकार जानना है।
आई थिंक राव साहब इस पे शायद रोशनी डाल सके कि फ़ायदा इसका कैसे होगा, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि जहाँ कहीं पे भी ना आपकी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गाड़ी लगती थी तो आपका मुतल्लिका वहाँ का जो चेयरमैन वगैरह होता था ना, वो कॉल कर देता था पूरे इलाके में जब आपके बल्दियाती नुमाइंदे एक्टिव थे। सो अगर ऐसा कुछ होगा तो मुख्तलिफ इलाकों में ये कब कब जाएगी, इसकी तशहीर कैसे की जाएगी? लेट्स सपोज अगर आज मेरे इलाके में वैन आ रही है तो मुझे कैसे पता होगा, क्योंकि इसमें बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की सहूलत भी है, इसमें वो जो आपका बच्चों का होता है ना हिफाजती टीकों का प्रोग्राम, उसकी सहूलत भी दी गई है, इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, इवन के गायनी रिलेटेड भी जो इनिशियल चेकअप वगैरह हैं वो भी कर सकते हैं। सो काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं, अद्वियात सारी फ्री हैं, टोटली फ्री चेकअप किया जाएगा इसमें। सो अगर इतनी सहूलियात हैं तो लोगों को कैसे पता चलेगा? मतलब आपकी वैन सारा दिन आगे खड़ी है एक इलाके में, उस गली में आसपास बस लोगों को पता चल गया है, लेकिन पूरे इलाके तक इसको इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी? राव साहब क्या तरीक़ेकार होगा? देखिए, इस तकरीब में मैं मौजूद था, इसकी सारी गाड़ियाँ देखने का मौका मिला। जो आप जिक्र कर रही हैं, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इस पर तफसीली ब्रीफिंग दी, गाड़ी खुद ड्राइव की, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक नहीं काफ़ी सारी गाड़ियों का मुआयना भी किया और वहाँ पर जो सहूलियात इसमें हैं, ख़ास तौर पर इसका मकसद जो हमें भी समझ आई है, जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का ये है कि जो आपकी दहलीज पर, यानी जो बेसिक एक चीज़ वाज़े कर दे, तमाम इलाज फ्री होगा ना, इस पे अद्वियात भी फ्री। आपकी करते इस जो एक रियासत को वाकई काम करना चाहिए, ये उसकी जानिब इसको आप पहला कदम ज़रूर कह सकते हैं। वैसे ये दूसरा कदम है, पहले फेज़ 1 था, फेज़ 2 है, अब ये दूसरा कदम है और इसमें अल्लाह करे मेरी दुआ भी है और मुझे उम्मीद भी है कि ये अपना तमाम तर जो ऑपरेशनल है ये ईमानदारी से करेंगे तो इससे बड़ी खिदमत कोई हो नहीं सकती। ये आपकी दस्तयाब होगी बेसिक हेल्थ यूनिट्स में, आप कॉल करके भी इसको अरेंज करवा सकते हैं। जैसे आप देखिए, मतलब इरफान साहब कॉल करेंगे उनके इलाके में आ जाएगी जी। जच्चा बच्चा की फैसिलिटीज, एक बंदे को अगर चेकअप कराना है तो आपकी पूरी तमाम तर फैसिलिटीज जो हैरान कर रहे हैं इब्तदाई तौर पर देखिए, मैंने ये करके देख लेना। इस गाड़ी में सर्जरी तो हो नहीं सकती, मैं कब कह रही हूँ, जाहिर है जो थोड़ी बहुत टेस्ट की फैसिलिटी जिसके लिए आपको बेसिक हेल्थ यूनिट में जाना पड़ता है वो आपकी दहलीज पर आ सकता है, कॉल करके मंगवा सकते हैं या मुख्तलिफ औकात में। अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, चूंकि तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ मौजूद हैं जिनके सीईओज़ को इसकी चाबियां दी गई हैं। अब वो अगर पंजाबी में कहते हैं कि अगर वो बंदे के पुत्र हों तो इससे बड़ी कोई खिदमत हो नहीं सकती। इरफान साहब वैसे तो पंजाब असम्बली में इक्विपमेंट्स गायब हो रहे हैं, वैसे तो पंजाब असम्बली में जो ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं वो एक से एक बढ़कर है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज के हवाले से, लेकिन अल्लाह करे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये वाकई में अवाम का पैसा अवाम के ऊपर लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये इसका फायदा तब है कि इसके समरात हकीकी मानों में अगर नहीं। इरफान साहब एक चीज को मैंने कल इन गाड़ियों को देखा भी है, एक चीज से तो हम एग्री करते हैं, एसी वाली गाड़ियां बात ये ना कि दवाइयां गायब ना हो, आपके तो अस्पतालों से दवाइयां गायब हो जाती हैं जहां प्रॉपर स्टोर रूम में कैमरे लगे हैं। इस खबर के मुताबिक अल्लाह करेगा फायदा। आपने कहा कि हॉस्पिटल किसी की खराब नहीं, सीएम साहिबा ने बहुत अच्छा एग्जाम उठाया है। अब इस पे बात नहीं कर रहे हैं वजीर सेहत की, हम उनकी इंटेंशन की बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं सीईओज की जिनको चाबियां दी गई। देखिए सीईओज की बात आप बाद में कर लीजिएगा, पहले आप बात कर लें आपके पास जो हॉस्पिटल्स हैं क्या उनमें तमाम बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, जिसके बाद आपने कहा कि हम ये घर तक भी अब पहुँचाएंगे। हमारे हॉस्पिटल तो कंप्लीट हो गए, हमारे हॉस्पिटल में तमाम चीजें कंप्लीट हो गई, देखिए फिर उसके बाद ये चीजें जो हैं ये शोबदाबाजी में आती हैं। सर जी खुद सीएम साहिबा भी अस्पताल चले गए, एमआरआई वहां से करा के आई, अभी आप चले जाए एमआरआई डिपार्टमेंट में चले जाए, वहां का सीएम ने करवा ली, बड़ी अच्छी बात है, उनकी फौरी तौर पे एमआरआई भी होगी, इंजेक्शन भी। मुझे किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में पेशेंट आज जाए और 1 महीने के अंदर उसकी एमआरआई अगर हो गई तो मैं अपना जर्नलिज्म छोड़ दूं। मैं यही तो कह रही हूं, कैसी बात है, कितने लोग हमें सिफारिश करते हैं कि टाइम ले दे। ये सिर्फ ड्रामेबाजी जो है ये सिर्फ की जा रही है। अगर आप हॉस्पिटल के अब ये भी ना गए, देखिए नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए आप गाड़ियां बनाएं, आप जो मर्जी कर ले, आप कम बेसिक आपका जो यूनिट है जब वो ही काम नहीं कर रहा, आपका हॉस्पिटल काम नहीं कर रहा,
وہاں پہ آپ کی لفٹیں کام نہیں کر رہی, وہاں پہ آپ کی مشینری کام نہیں کر رہی, پتہ وہاں کیا پہ ہے؟ آپ کو ادویات نہیں مل رہی. عرفان اس کے اوپر صاحب آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ایک منٹ بات سن لیں. اس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ باہر سے ادویات منگوانے پہ ہسپتال انتظامیہ کے خلاف کارروائی ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب, مجھے آپ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے لے لیجئے گا اور اس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ کتنے ہاسپٹلز کے اندر لوگوں کو, جو ڈاکٹر تھا, کوئی ایم ایس تھا, کوئی عملہ تھا جس نے ادویات لکھ کے دیں اور کہا کہ یہ لے کے آؤ اور ان کے خلاف کارروائی ہو, کوئی ایک بھی آپ بتا میں دیجیے آپ گا. کی بات سے اگری کرتی ہوں, بٹ ہمارے ہسپتالوں کے نظام نہیں ٹھیک ہونے والے, دنوں میں نہیں, یہ مہینوں میں بھی نہیں ٹھیک ہوں گے, کیونکہ گیٹ سے انٹر ہو آپ کے ایم ایس دفتر تک ہر بندہ جو ہے نا آپ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنا بیسک یونٹ جو ہے پہلے اس کو بہتر کر لیں. دیکھیں ری ویمپنگ کے نام کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. ری ویمپنگ وہی ہوئی جو نگران وزیر اعلیٰ محسن رضا نقوی کے دور کے اندر ہوئی, کنٹینیو رہی. لیکن آؤٹ ڈور کی حالت, ابھی آپ نے پچھلے جو فرائیڈے کو ایک خبر ڈسکس کی جس میں ہاسپٹل کے جو روم تھا اس کی سیلنگ گرنے سے 3 ڈاکٹر آپ کے زخمی ہو گئے تھے. یہ تو واقعات ہیں آپ کی. کبھی آپ خبر ڈسکس کرتے ہیں کہ لفٹ گر گئی, اس کے اندر جو لوگ اب یہ سب ہو رہا ہے. اچھا یہ ان کے ذمہ دار, میں کہہ رہا ہوں ان کے ذمہ دار ان کے خلاف کیا ہوا جو اب نہیں یہ کیا جا رہا ہے. ہسپتالوں کے حالات نہیں بہتر ہو سکتے. میں نے اپنے بچپن سے لوگوں کی لائنیں لگی دیکھی ہیں, دوائیاں لوگوں کو باہر سے دیکھا ہے. ایسے میں اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے نا تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا بیسک یونٹ پہلے ٹھیک کر لیں. بڑا ضروری ہے آپ کا سوال. سر میں آپ کو ایک بات آپ کا سوال بڑا لاجیکلی, آپ کا سوال درست ہے. چھوٹے چھوٹے ڈسپینسریاں ہوتی تھی, بڑی فعال ہوتی تھی, لوگ وہاں سے جا کے پولیو کے قطرے بھی پلاتے تھے. یہی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا بیسک چیزیں پہلے ٹھیک کر لیں. یہ چیزیں ایڈوانس کے اوپر ہیں کہ آپ کا بیسک سارا بڑا ایکوریٹ ہو گیا. اب ہم ہاسپٹل میں لوگوں کا رش کم کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہے ہیں. اچھا عرفان یہ چیز کریں آپ, پھر سمجھ آتی ہے. جب آپ کے ہاسپٹل ابھی ٹھیک نہیں ہے. میں تو اپنے بچپن میں ذکر کر رہی نا, کیونکہ ہمارے گھر کے پاس ایک ڈسپینسری ہوتی تھی, تو اکثر ملازمہ بتاتی تھی ہم وہاں سے دوائی لے کر آئے ہیں اور وہاں سے پراپر طریقے سے بڑے اچھے طریقے. اب وہ ڈسپینسری اگر آپ کے گھر پہنچ گئی ہے تو سہولت تو ہوئی نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط چیز ہے, یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط چیز ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اپنا پہلے بیسک جو چیز ہے اس میں بھی آپ کو سب کو نکالنا پڑے گا, آپ کو سب کو نکالنا پڑے گا. چلتا رہے گا. وہ عامر بھائی ایک بڑا مشہور واقعہ سناتے ہوتے ہیں, سٹور کیپر جو ہے اس نے اربوں کی جائیداد بنا لی, سرکاری ہسپتال سے بنا لی. انہوں نے خود کیسے بنا لی ان کا بھی پوچھ لیجیے. یہ ایشوز ہیں آپ کے ہاں. عرفان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اگر ادویات ہسپتالوں سے مل رہی ہوں تو پھر ہسپتالوں کے باہر, سی ایم نے اسی تقریب میں کہا کہ جہاں کہیں دوائی باہر سے لانے کا کہ آ کے مجھے بتائیں. اگر ملتی ہوتی تو پھر آپ کو بڑے جو ہسپتال ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان کے باہر فارمیسیز کی انڈسٹری نظر نہ آتی. اور آپ دیکھیں کہ نت نہیں, ہر چین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہاسپٹل کے سامنے اس کو جگہ مل جائے, اس کو میو ہاسپٹل کے باہر جگہ مل جائے, اس کو یعنی لیبز آپ دیکھیں جتنی بھی آپ کے پاس مسئلہ یہ ہے, مسئلے کو ہائی لائٹ کریں کہ مسئلہ جو بھی ہے جو نیا ہوا اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اچھی چیز ہے. اگر آپ کے گھر کی دہلیز کے باہر آپ کو ایک سہولت مل جائے گی اور اگر ایک کال پہ مل جاتی ہے تو یہ ویسے مشکل ہے. یہ آن گوئنگ پروسیجر ہے. ستھرا پنجاب اور ہیلتھ فیسیلیٹیز یہ آن گوئنگ ہے, چلتا رہے. اس کے لیے آپ کو خیال رکھنا ہے. اب آپ دونوں چیزوں کو اگر دیکھیں, ستھرا پنجاب ہو گیا یا پھر آپ کے یہ کلینک آن ویلز, اب یہ پروجیکٹ یہ ایسا نہیں ہے کہ ستھرا پنجاب کے کوئی ڈیڈ لائن ہے 30 تک ستھرا پنجاب چلے گا. یہ آن گوئنگ ہے, چلتے رہے. یہ ہیلتھ کا ایشو بھی آن گوئنگ ہے اور یہ بھی اس میں آپ کو کرنا کیا لے کے نا اس مسائل کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. ہم فیڈ بیک ضرور لیں گے. کلینک آن ویلز کا اگر کسی علاقے میں گئی ہے تو کس طرح سے لوگوں کو اس سے سہولت ملی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں. بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں. جعلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنیوں کے ذریعے مالی فراڈ کرنے والا گروہ. اچھا آج کل اتنے دھڑا دھڑ میسیج آ رہے ہیں, آپ کا پارسل آ گیا ہے, پتہ نہیں کون سا کوڈ یہ ہے. اب میں تو اس کو فوری طور پہ ڈیلیٹ بھی کر دیتی ہوں. کوئی سم ٹائم بچے موبائل پکڑ لیتے ہیں نا تو وہ خود بخود کچھ نہ کچھ کھول لیتے ہیں تو کوئی لنک کھل کے ایسے ہی مسئلہ نہ ہو جائے, تو میں تو فوری طور پہ ڈیلیٹ کر دیتی ہوں. اب نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے کارروائی کی ہے. کیا کارروائی کی اور کتنا محتاط رہنا ہے ہمیں عرفان صاحب؟ اچھا دیکھیں یہ پورا سبجیکٹ ہے اور اگر ہم صرف اس کارروائی کے بارے میں بات کریں تو یہ کارروائی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے ایف بی آئی کی ریکویسٹ کے اوپر کی. اچھا, کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو جگہ جگہ کے اوپر کال سینٹر نظر آتے ہیں, مارکیٹنگ کے آفس کے نام سے
وہاں پہ وہ بچے بٹھائے ہوتے ہیں ان کے پاس جن کی عمریں 20-25 سال کے قریب ہیں, لیپ ٹاپ ان کو دیے ہیں اور انٹرنیٹ کی سپیڈ اچھی ہے وہاں پہ, اور وہ لوگ کام کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ڈارک ویب کے ذریعے وہ لوگ جو آپ کے اے ٹی ایم کارڈ, جو آپ کے ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ, میسج آیا ہوا ہے, ہیلو دی کوریئر کین ناٹ فائنڈ یور, یہ اور چیز ہے, میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. میں ابھی آپ کو جو یہ انسیڈنٹ ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایف بی آئی کو الرٹ جنریٹ ایف بی آئی نے کیا, ہمارے ہوم ڈپارٹمنٹ کو اس نے بتایا, اور اس کے بعد جو ہے وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے اس کے اوپر ورکنگ کی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو کال سینٹر اور جو مارکیٹنگ کے سینٹر ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ بنے ہوتے ہیں, وہاں پہ جو ڈارک ویب کے ذریعے جو ڈیٹا ہے کریڈٹ کارڈ کا جو بیرون ملک جو استعمال ہو رہے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہے. کریڈٹ کارڈ جو بیرون ملک کے اندر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا وہاں سے چوری کیا جاتا ہے. ڈارک ویب پہ آپ کو تھوڑے سے پیسوں میں یہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ امریکہ کے کسی نیشنل کو کال کریں گے, آپ کسی برطانیہ کے نیشنل کو کال کریں گے, یورپ کے نیشنل کو کال کریں گے, ایون کہ آپ سعودیز نیشنل جو ہیں ان کو کریں گے, مصر میں کریں گے, گلف میں کریں گے, ان کو رابطے کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ کے پاس یہ مارکیٹنگ ہم کر رہے ہیں فلاں چیز کی, فلاں چیز آپ کو بیچنا چاہ رہے ہیں, فلاں چیز جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اس میں کچھ پیسے ہم کریں گے, کچھ چیزیں پیمنٹ آپ کریں. وہاں سے یہ پیمنٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے اور ان چوری کے کریڈٹ کارڈ سے جو ٹرانسفر جو ہے وہ کی جاتی ہے. اس کے اوپر ایف بی آئی جو ہے وہ اس نے الرٹ جنریٹ کیا اور اس کے بعد یہ اس کے اوپر کارروائی کی گئی, اور اس میں جو کال سینٹرز ہیں ان کے خلاف کارروائی 2 کے اوپر مقدمہ درج کر دیا گیا. یہ چیزیں جو ہیں کئی سالوں سے چل رہی ہیں, یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں, یہ کئی سالوں سے چل رہی ہیں, اور پاکستان کے اندر جو بیٹھے نوجوان ہیں ان کو مس یوز کیا جا رہا ہے, غلط ان کا استعمال کیا جا رہا ہے. بڑے انٹیلیجنٹ بچے ہیں یہ, بڑے جو اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں, لیکن ان کو غلط راستے پہ استعمال کر کے دیکھیں اچھا مائنڈ رکھنے والے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو پازیٹیو کام میں رکھا جائے, پازیٹیو کسی جو ایکٹیویٹی میں رکھا جائے تو بڑا زیادہ. اچھا آپ جو بات کر رہی ہیں آپ میسیجز کی, یہ میسیجز کی بھی ایک پوری ویو ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر کرائم جو ہے, پوری دنیا کے اندر جو کرائم ہے یہ گن کرائم سے شفٹ ہو کے آپ کا کی واریر جو ہے یہ یہاں پہ شفٹ ہو چکا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کا جو وائٹ کالر کرائم جس کو کہا جاتا تھا وہ یہ چیزیں ہیں جس میں اس سے بچنا کیسے, اس میں بچنے کے لیے بڑی اہم چیزیں ہیں کہ آپ کو کوئی کسی قسم کا بھی ان نون نمبر سے آپ کے پاس کوئی لنک آ رہا ہے کہ آپ کا پارسل آیا ہے, آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں, آپ کا بالکل آپ کو اس طرح کی چیزیں کافی کہیں جائیں گی. آپ کو ایون کہ آپ کو مس کال اگر آئے تو آپ کا ڈیٹا چوری کیا جا سکتا ہے. ایسے بھی سافٹ ویئر جو ہیں وہ موجود ہیں. کرنا کیا ہے, اس نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے جتنے بھی موبائل ہیں, آپ کا اینڈرائڈ ہے یا آپ کا آئی فون ہے, اس کو آپ نے اپ ڈیٹ رکھنا ہے, اس کے سافٹ ویئر جو ہیں اس کو اپ ڈیٹ رکھنا ہے, کیونکہ تمام جو کمپنیز ہیں وہ اپنے سافٹ ویئر جب اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ سیکیورٹی فیچرز جو ہیں وہ ایڈ کرتے جاتے ہیں. ہر دفعہ جب اپ ڈیٹ آتی ہے, اچھا سا گیسٹ اس پہ کرا دیجئے گا, انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں لوگوں کی رہنمائی کریں گے کیونکہ یہ بڑا سنجیدہ ایشو ہے, بہت سارے لوگ اس سے پریشان ہو رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. بریک اور ہیڈ لائنز کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. جمعے کا مبارک دن ہے اور جمعے کے دن ہماری کوشش ہوتی ہے کچھ اسلامک ٹاپک جو ان کا انتخاب کریں, اس پر ہماری اور آپ کی بھی رہنمائی ہو جاتی ہے. ہماری اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ کچھ چیزوں پر ہمیں اس کا پتہ تو ہے لیکن بہت ڈیپلی جو ہے ان چیزوں کا ادراک ہم لوگوں کو بھی نہیں ہوتا, اندازہ ہم لوگ کو بھی نہیں ہوتا. لیکن ہمارے مہمانوں کے ہم بہت شکر گزار ہیں جو کہ ہمارے مدعو کرنے پر آتے ہیں اور ہماری اور آپ کی رہنمائی کر جاتے ہیں. سود کیا ہے؟ بے شک قرآن پاک میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سود ایک بہت بڑی لعنت ہے, سود حرام ہے, لینے اور دینے والے کے لیے دونوں کے لیے بہت ہی خطرناک عذاب ہے, اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے. بٹ سود کی مختلف شکلیں اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں جس پہ سم ٹائم آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ سود نہیں ہے. سو بیسیکلی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے سود ہے کیا, ہمارا دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, سود لینے اور دینے والے کا انجام کیا ہے. پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہم سب کو دور رکھے. علامہ احسن اویس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, مذہبی اسکالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آغاز کریں گے, ذرا سمجھا دیں, بتا دیں سود ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی ہمیشہ کی طرح کا برننگ ایشو
اور اس حوالے سے لوگوں کے اندر ہر طرح کی رائے پائی جاتی ہے اور لوگ اس حوالے سے اتنے آگاہ ہونے کے باوجود آگاہ نہیں ہوتے، چونکہ سسٹمیٹیکلی ہم اس کے اندر اتنے گر چکے ہیں اور یہ انٹرنیشنلی طور پر اس کے ہم انڈر پروسیس ہونے کی وجہ سے ہم بھی اس کے حصہ بن رہے ہیں۔ تو اس بنیاد کے اوپر سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب آپ کسی چیز کو بنانے والے ہوتے ہیں نا، جس چیز کو تخلیق کرتے ہیں، تو آپ کے بنانے والے کو علم ہوتا ہے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ اور کیا چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو سود کی ویسے ایک صرف لاجیکل پوائنٹ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر شدت کے ساتھ اس کے اوپر بیان کیا ہے اور جس قسم کی وعیدات آئی ہیں، شاید میں نے اس طرح کی وعیدات اور کہیں نہیں دیکھی ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ واقعی کوئی اتنی قبیح چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ جو انسانی شخصیت کے لحاظ سے لے کر معاشرے تک کے لیے اتنی کو ہوربل ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی شدت سے اس کو بیان کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سود کیا ہوتا ہے۔ سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں۔ ربا معینہ مدت کے قرض پہ وہ اضافہ ہے کہ جس کو جو قرض خواہ ہے وہ مقروض سے اسے کہتا ہے، یعنی جو قرض دے رہا ہوتا ہے نا، وہ معاہدہ طے کرتا ہے کہ تم نے اتنی مدت میں مجھے دینا ہے مگر اتنا اضافے کے ساتھ دینا ہے۔ یعنی لیٹ سپوز میں نے کسی کو پیسے دیے اور میں نے اس کو یہ شرط اوپر عائد کر دی کہ جب آپ واپس کرو گے تو اتنا اضافہ کر کے مجھے واپس کرو۔ مثلاً آپ مجھے 10,000 روپیہ دے رہے ہیں تو آپ مجھ سے یہ شرط طے کر لیں، یہ ہم ہائپوتھیٹیکل کہہ رہے ہیں کہ اس کو اصل نہ سمجھ لیں، تو 12,000 روپیہ آپ مجھے کہیں کہ میں آپ کو واپس کروں۔ ٹھیک ہے، یہ جو 2,000 روپے میں اوپر لے رہا ہوں یہ سود یہ سود ہے۔ یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سود کے حوالے سے جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کو کوڈ کرتے ہیں، قرآن سورہ بقرہ کے اندر اس کا ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ فرمایا وہ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان اسیب نے چھو کر بدحواس کر دیا ہوگا۔ یعنی وہ بدحواسی کی کیفیت میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور وہ شیطان جیسے کسی کو مس کر دیتا ہے اور وہ عقل سے معوف ہو جاتا ہے، حقیقت سے ایسا ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو کہتے تھے اور اس میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ صہیونیت کی طرف اشارہ زیادہ جاتا ہے۔ وہ لوگ اسے کہتے تھے یہ بھی تو ایک تجارت ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، تجارت کو میں نے حلال کہا ہے اور سود کو میں نے حرام کہا ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ پھر تیسرے مقام کے اوپر اس سے بھی بڑی بات جو میں آگے عرض کر رہا ہوں، فرمایا اگر تم باز نہ آئے اور سود سے بچے نہ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر یاد رکھو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ اتنی بڑی کبھی بات ہے۔ اب میں حدیثوں کی طرف آتا ہوں، اور حدیثیں میں زیادہ ویسے تو میرے پاس پورا ذخیرہ موجود ہے، اتنا ہی سمجھ لیں آپ اس کا کم ترین گناہ کیا ہے۔ میں آپ کے چینل کے اوپر احتیاط، پتہ ہے میں یہ جملے نہ کہتا اگر تاجدار کائنات جیسی شرم و عفت و حیا والی شخصیت سے ادا نہ ہوئے ہوتے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور حضور کی بات حق ہے، بے شک، اس کی کہیں نہ کہیں کوئی اس کے نقصانات کہیں ہیں تو حضور اتنی بات کر رہے ہیں، بے شک۔ اور وہ یہ ہے تاجدار کائنات نے فرمایا سود کا کم ترین گناہ یہ ہے جیسے کوئی شخص اپنے والدہ سے نکاح کرتا ہے۔ بس میں جملہ پھر کہہ رہا ہوں، یہ میں نہ کہتا یہ جملہ اگر میری حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے عطا نہ ہوتا، کتنا کبھی ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب جب حضور کو بہت سی چیزیں دکھائی گئیں تو ان میں ایک ایسی قوم دکھائی گئی کہ جن کے پیٹوں کے اندر اژدہا تھے، اور پوچھا یا رسول اللہ، یہ حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود خور ہے۔ یہ سود کی اہمیت کے حوالے سے میں نے صرف آپ کو وعیدات اور اس سے بڑھ کر اور چیزیں ہیں، اور فرمایا سود کا ایک درہم بھی جان بوجھ کر استعمال کرنا 36 بار بہت ہی برا اور کبھی عمل کرنے کی طرح ہے۔ بس میں یہ جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو چیزیں پیش کی ہیں۔ اب آپ نے پوچھا کہ عمومی طور پر اس کی کتنی اقسام ہیں؟ بنیادی طور پر اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک کہتے ہیں ربا الفضل یا ربا البیع، اور دوسری قسم ہوتی ہے
اسے کہتے ہیں اسی طرح پہلے ربا نسیہ، قرض پر سود. اچھا یہ جو ربا الفضل ہے، کسی شے کی مقدار کے عوض موقع پر ہی فروخت کر دے. مثلا 1200 روپے کلو والی کھجور ہے، اس کے مقابلے میں 700 کلو والی کھجور کے ساتھ اس کو ایکسچینج کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اس کی مقدار بڑھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو بھی منع کیا گیا، یہ سود ہے. اچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد علامہ صاحب یہ تو عام طور پر لوگ کر رہے ہیں. عمدہ کھجور کے بدلے عمدہ لو، ہاں پہلے اسے بیچو، اسے بیچ کر پھر کم تر لینی ہے یا زیادہ اعلیٰ لینی ہے وہ لو. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خیبر نے اپنا ایک نمائندہ رکھا، عمدہ قسم کی کھجوریں لے کر آیا. آپ نے اسے پوچھا کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اپنی 2 سا کھجور کے عوض عمدہ کھجور کا 1 سا لیتے ہیں ہم، اور اپنی 3 سا کھجور کے عوض اس عمدہ کھجور کے 2 سا لے لیتے ہیں. اب یہ صاد الف عین ہے، یہ عربوں کا پیمانہ تھا، اور 1 سا 3 کلو گرام، 3 کلو 149 گرام اور 280 ملی گرام کا ہوتا ہے، یعنی تقریباً آپ لگا لیں 3.25 کلو کے قریب. مثال دے رہا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا نہ کرو، کم تر درہموں میں فروخت کرو، پھر ان درہموں سے عمدہ کھجوریں خریدو، تاکہ جو عمدہ کھجوریں خریدنے والا ہے، جو رکھنے والا ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہو سکے. یہ کیا فائدہ ہوا؟ پھر تو لوگ اچھی چیز رکھنا ہی چھوڑ دیں گے کہ اس سے ہمیں مالی فائدہ نہیں ہو رہا، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے لوگوں نے اچھی کوالٹی کی چیزیں رکھنا چھوڑ دی کہ ہمارا فائدہ نہیں ہو رہا، بک نہیں رہا. یہ معاملات اس کے اندر منع کیا گیا ہے. اور دوسری شکل کون سی؟ دوسری شکل یہ ہے کہ قرض خواہ کو اپنا قرض چکانے کے لیے جو رقم دی جائے اور چکانے کے لیے کہا جائے تو اس میں اضافی رقم شامل کر دی جائے. ٹھیک ہے، عام طور پر عمومی عام شکل طور ہم پر یہ جسے آپ دیکھتے ہیں. کہتے ہیں، ہم کنونشنل طور پر اسے یوز کرتے ہیں، یہ منع کیا گیا ہے. یہ اسی چیزوں میں شمار ہو رہی ہے. پھر اور بھی اس کی اقسام بنتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ 2 ہی اقسام ہیں جس سے آگے پھر علامہ اقسام صاحب بنتی اب لینے اور دینے والا دونوں برابر کے جو ہے نا وہ گنہگار ہیں. سم ٹائم اتنی ورس سچویشن کسی کی ہوتی ہے، مجبوری اتنی بڑی ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، دوسرا کوئی چارہ نہیں ہوتا، آپ کو پیسے اٹھانے پڑ جاتے ہیں اور پھر آپ مجبور ہو جاتے ہو. ایسی بڑی بڑی مجبوریاں بھی آپ کی زندگی میں آ جاتی ہیں کہ آپ اس چیز پہ اگری ہو جاتے ہو کہ آپ وہ زیادہ کر کے رقم واپس کر. میں اس کو ذرا آؤٹ آف دا باکس جو چیزیں جوڑ دیتا ہوں ساتھ اس کے، تاکہ اور ایلیبوریٹ ہو جائے. مثلا بیٹی بیٹے کی شادی ہے، آپ حالات دیکھیں ہمارے ہاں، بالکل ایسے ہی، کیونکہ ہم نے نکاح کو تو آسان کرنا نہیں. بالکل ہم نے جب تک ہمارے لاکھوں کروڑوں روپے نہ لگے، سر بیٹی والے مجبور بھی ہیں، مجبور ہوتے ہیں. میں اس میں کوئی بہت شک مجبور ہیں. نہیں. آج رشتے نہیں ہو رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بطور مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے انحراف کر رہے ہیں، بے شک، اور اس انحراف ہونے کی وجہ سے آج برائی آسان ہے اور نکاح مشکل ہے. بے شک، بس میں یہ ایک آؤٹ آف دا بے باکس شک. میں ایک مثال دے کر تو میں اس کے لیے عرض کروں گا کہ اس کے لیے بھی اچھے طریقہ کار موجود ہیں. کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں کہ جس میں لوگ قرض حسنہ دیتے ہیں، اور بھی ایسی چیزیں آپ مضاربہ اختیار کر اچھا سکتے ہیں. کچھ لوگ نا سود ہی ہوتا ہے لیکن اس کو نام منافع کا دے دیتے ہیں. اچھا منافع میں اگر نفع نقصان ہے، ٹھیک ہے، مثلا میں اور آپ کو طے ہوا ہے، میرا آپ کو معاہدہ، یا میں یہاں پر ہمارے ساتھی موجود ہیں، طے ہوا ایک معاہدہ کہ میں آپ کو 50 لاکھ روپے دوں گا، آپ اس پر مجھے تقریباً جو ہے 25% یا 30% دیں گے. میں سلیپنگ پارٹنر ہوں آپ کا، آپ مجھے 30% دیں گے، پلس 30% کون سا جو نفع ملے گا اس کے اوپر نفع نقصان کے ساتھ. یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا اگر سمجھ تو میں آ رہی فکس کر رہا ہوں تو یہ حرام ہے کہ ہر صورت میں آپ نے مجھے 25% آپ کو نفع ہو نہ ہو آپ نے مجھے ادائیگی کرنی. 25% دینا ہے، وہ سود میں آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ معاہدہ ایسا پایا ہے یہ اور بڑے دونوں اچھے طریقے سے آپ نے بیان کر دی ہے، تو ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اب انجام کیا ہے جی اس کا؟ کیونکہ یہ چیز تو ہم دیکھ رہے ہیں عام طور پر ہر جگہ چل رہی ہے، لوگ مجبور ہیں اور مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. علامہ صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے، جوائن کریں گے آپ کو جی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. خوش آمدید آپ کو ایک دفعہ پھر سے کہیں گے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ہم نے آنا ہے انجام کی طرف تاکہ لوگوں کو محتاط کریں. علامہ صاحب انجام کیا ہے جی؟ کچھ وعیدات تو میں نے پیش کی. معاشرتی انجام میں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے غریبوں کا استحصال ہے. کیپٹلزم کے طور کے اوپر جس کے پاس کیپٹل ہے، پیسہ ہے وہ امیر سے امیر در ہو رہا ہے. وہ غریب کو پیسہ دے گا، وہ سرکل کے اندر اسی طرح اس کا ادین رہے گا.
یعنی وہ اپنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکے گا. تو یہ غریبوں کا استحصال ہے. معیشت میں غیر فطری فرق رہے گا, اور جب لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے تو پھر وہ چوری کریں گے, ڈاکہ ماریں گے, فراڈ کریں گے, پھر وہ بلیک مارکیٹنگ کریں گے, ساری چیزیں آ جائیں گی. کاروبار بدحال ہو جائیں گے. جو مڈل طبقہ ہے, جو بڑا تھوڑا سرمایہ لگا کر پیسہ لگاتا ہے, وہ پھنس جاتا ہے اس کے اندر. یہ اس کو خراب کرے گا. پھر اس سے جب اس کے بزنس کے اندر وہ فائدے نہیں مل سکیں گے جو پاسبلٹی ہے, تو یقینی طور پر جب وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا, خاندانی بگاڑ آئے گا, تربیتوں کے انزائٹی آئے گی, ڈپریشن آئے گا, خودکشیاں ہوں گی, لڑائیاں ہوں گی, جھگڑے ہوں گے, ادھر ڈیمانڈ زیادہ ہوں گی, وہ فیسیلیٹیشن کی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی, اور اس کے بعد اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. تو اس سے ایک بہت بڑا, اگر ہم سمجھے تو ایک فیکٹر ہے بہت بڑا. پھر اخلاقی تباہی اس کے اندر, جب حرام مال کی ملاوٹ ہو جائے گی اور حلال چیز نہیں رہے گی, تو پھر وہ خرابیاں کہاں جاتی ہیں, وہ آج ہم معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر عملی کہ اس کے لیے کیا عملی اقدامات کی ضرورت ہمیں جو سمجھ آتی ہے. ایک تو نیت اور عزم کریں ہم لوگ کہ ہم جتنا ہو سکیں اس سود کی لعنت سے بچیں. دوسرا, میں اس کو کہوں گا کہ اس کو اسلامک پروویژنز کے جو اسکالرز ہیں اور کیا جا رہا ہے, اس کو ایسا سسٹم ترتیب دیا جائے تاکہ ہم آسانی سے اس چیز سے نکل کر اسلامک سسٹم کی طرف آ سکیں. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ ضرور دوں گا. جب آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا حوالہ دیا, جب افتتاح کیا 1948 میں انوگریشن پر, آپ نے یہ بات کہی کہ ویسٹرن ورلڈ نے سود کے حوالے سے اپنی اکانومی کو برباد کر لیا ہے, ہم ایسا نہیں کریں گے. بالکل بالکل, یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. پھر اس کے اندر مرابحہ, مضاربہ, اجارہ, یعنی سلیپنگ پارٹنر بن جائیں آپ, جو ہیں اجارہ کے ذریعے کرایہ داری کے سسٹم میں آ جائیں, یہ اجازت دی گئی. اس طرح کی چیزیں اختیار کریں. پھر قرض کے بجائے شراکت داری کو, پارٹنرشپ کو فروغ دیا جائے. لیکن چونکہ وہ بھی اب اس لیے لوگ ڈرتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں فراڈ پرابلم اتنی زیادہ ہو چکی ہے, لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگ اگر اس کے لیے بینکنگ سسٹم عرض کر رہا ہوں کہ عدالتی نظام کی طرف بھی جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں انہیں بھی اتنے سال لگ جاتے ہیں. اس لیے لوگ اپنا پھر پیسہ اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے روک لیتے ہیں. ایسے ہی ہے. علامہ صاحب, آج کل بڑی عام ٹرم ہم جگہ جگہ لکھے دیکھتے ہیں کہ موبائل فون لے لیں اتنے ایک ساتھ پر, آسان ایک ساتھ پر. اب مجبور ہے لوگ بیچارے, گرمی ہے, اے سی نہیں خرید سکتے, اے سی آپ کو, فریج آپ کو اتنی قیمت پر مل جائے گا آسان ایک ساتھ پر. سو یہ کیا سود کے زمرے میں آتی ہیں چیزیں؟ اچھا, کچھ چیزیں مختلفی اسکالرز, اسلامک اسکالرز کے ہاں مختلفی ہو جاتی ہیں, ڈیفرینشیٹ کرتی ہیں. ہر ایک اپنے اپنے آرگومنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میں جو آرگومنٹس اپنی ریسرچ کے مطابق چھوٹی موٹی پیش کروں گا, کامل تو نہیں کہہ سکتا, ناقص انداز میں جو میرے پاس ہوگا میں اس کے مطابق بات پیش کرتا ہوں. میں غلط نہیں کہہ رہا کسی کو, مگر میں اپنی دو چیزیں بڑی سادہ ہیں. ایک ہے تقوی. تقوی یہی ہے کہ اپنے آپ کو جتنا بچایا جا سکے. مگر ایک ہے فتویٰ, جس پر عوام الناس نے چلنا ہوتا ہے. تو فتویٰ کے عنوان سے اگر دیکھا جائے تو مشروط, کنڈیشنلی اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. یعنی دو بندوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا کہ آپ کو وقت دے رہے ہیں, آپ اتنا پیسہ دے رہے ہیں, اتنا پیسہ ہم لگا رہے ہیں, اور آپ کے ساتھ ہم وقت دے رہے ہیں آپ کو کہ اتنے وقت تک اس کی قیمت اتنی ہو سکتی تھی. تو وہ دونوں چیزیں اجارہ کی صورت اختیار کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمارے ہاں اسلامک سسٹم کے اندر آتا ہے. اجارہ یہ ہے کہ وہ اس کو کرایہ داری کے کھاتے میں لکھ لیتے ہیں, رینٹڈ کر رہے ہیں. اس رینٹڈ کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ یہ مالک اتنی چیز کے ہیں اور وہ رینٹ مل رہا ہے آپ کو, تو وہ ملکیت بھی ہوتی جاتی ہے. جب وہ مکمل ہوتا ہے, نہ وہ اضافہ کر سکتا ہے صحیح, اور نہ اس کے اندر کسی قسم کا چارج لگا سکتا ہے صحیح, جو دوسرا والا ہے, بندہ دینے والا ہے. تو اس صورت کے اندر اگر ایسا مینیج کیا جا رہا ہے کہ وہ رینٹ کی صورت کے اندر ایک معاہدہ طے پا کر اچھے طریقے سے ان کا وقت گزر جائے گا, اچھا فیسیلیٹیشن مل جائے گی, اور ان کو بھی فائدہ مل جائے گا کہ اس پیسے کے ذریعے وہ آگے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اس کی اجازت مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور بات, آج کچھ ایسی کمپنیز بھی موجود ہیں ہر حوالے سے جو زیرو انسٹالمنٹس میں بھی چیزیں دیتی ہیں. تو اگر وہ زیرو انسٹالمنٹس والے کریں تو وہ بہت اچھا ہے. کچھ لوگ کہیں گے نہیں وہ 1000 روپیہ 2000 5000 چیزوں کی پروگریس کے حوالے سے, بھئی وہ اپنی اس کے اندر فل جو کرتے ہیں, جو اپنی ڈیمانڈز چیزیں, جو ان کے اپنے سیلز مین مینیجرز, اس کے لیے وہ رجسٹریشنز کی چیزوں کو اور اس کی سرٹیفائڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں, تو رجسٹریشن فیس اس میں اندر نہیں آتی. صحیح, وہ اور چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب, اب تھوڑا انجام کی طرف آ جائیں, کیونکہ ہم نے لوگوں کو نا جھنجھوڑنا ہے. وہ انجام یہی ہے کہ دیکھیے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھا. آج اس انجام کا حالت دیکھیں نا, ہمارے طبقات کہاں سے, ہمارے جو اندر جو ایک جسے آپ کیسے ترسیلات زر کا مقام, مہنگائی کا طوفان, جب چاہتے ہیں رمضان المبارک کے اندر جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے چینی میں بلیک کر لے,
وہ آٹا بلیک کر لے، وہ گوشت کو جس طرح مرضی بڑی عید کے بعد جتنا مرضی قیمت بڑھا لے، وہ دودھ پانی میں کیا پانی کے ذریعے اب تو دودھ مل ہی جائے تو بڑی بات ہے، پانی والا ہی مل جائے، اب دودھ کو کس طریقے کی، یہ ساری چیزیں ہوس اور ہرس کی اس وادی کی طرف جا رہے ہیں جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر اس کا انجام دیکھیں، ہماری آخرت خراب، ہماری دنیا خراب، ہمارا رزق خراب، سب سے بڑی بے برکتی. ہمارے بڑے دیکھیں ہم سے پہلے آج سے، وہ ایک کماتے تھے تو کتنی برکت سے ان کی جائیدادیں بھی بنتی تھی، گاڑیاں بھی ملتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. اور آج ہم لوگ اکثریت گھر کے کما رہے ہوتے ہیں مگر پھر بھی وہ برکت نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ سود کی انوالومنٹ کی وجہ ہے. اور یہ سود ہمارے ذات سے لے کر اور اس سے ہمارا اپنے مالک کا تعلق. جب چیز ہی اتنی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتی کہ ایک شخص جو ہے وہ روتا ہوا دور دراز سے حج و عمرہ کے لیے پہنچتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، دعا کرتا ہے، خاک آلود ہوتا ہے، مشکلیں اٹھاتا ہے، مصائب اٹھاتا ہے، مگر اللہ اس کی دعا نہیں سن رہا کیونکہ اس کا رزق حرام ہے. اب جب اتنی تگ و دو کے بعد بھی اللہ فرما رہا ہے رزق حلال کے ذریعے آؤ. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ حضور نے دو چیزیں فرمائیں. فرمایا جھوٹ نہیں بولنا اور حلال کھانا ہے. آج ہم حلال کھانے سے یہ سود کی قسمیں ہیں نا. بے شک. اب میں یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے کچھ ساتھی بینکنگ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. اب ان کی ساری اس کے اندر اسپیشلٹیز ہوتی ہیں. اب وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے مطابق کہ جان بچانا فرض ہے، آپ اس کو استعمال کرتے رہیں جب تک کہ آپ کو اس سے بہتر روزگار نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اب یہ اضطراری کیفیت کی وہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ جس سے بچنے کی کیفیت آئے. اب ہر چیز کو اگر میں پراپرلی بالکل اس طرح حرام کر دیا جائے تو پھر ہمارے لیے پرابلمز بڑھ بالکل جائیں. ایسے. علامہ صاحب بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہماری توبہ قبول کرنے والی ہے. وہ لوگ جو کہ اس لعنت میں گئے، واپسی کے راستہ کیا ان کے لیے آسان ہے؟ کسی طرح معافی ہے؟ کسی طرح اللہ پاک ان کی توبہ قبول کر سکتا ہے؟ اللہ کریم غفور الرحیم ہے. صدق کے دل سے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ کی جانب، اور نبوی دعاؤں کو جو قرضے سے نجات کے لیے ان کا ورد بڑھائیں. سورہ آل عمران کی آیات قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور وظائف جو حضور نے قرضے سے نجات کے لیے کہے ہیں اس کو صدق کے دل سے اختیار کریں. ذرا ان کو واضح کر دیں کیونکہ آج کل قرض کی وجہ سے بہت لوگ پریشان ہیں. اپنی زندگی کو جتنا مشکل وہ کر چکے ہیں نا قرضہ لے لے کر، اور واپسی کے کوئی وہ راستہ نظر نہیں آتا. ایک تو میں نے سورہ آل عمران کی آیت بتائی جی. دوسرا رزق میں اضافے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی صرف بیٹیاں ہی تھیں. تو آپ کے وصال کے قریب، آپ کی وفات کے قریب کچھ لوگوں نے کہا ہم آپ کا وظیفہ لگوا دیتے ہیں بیٹیوں کا، ان کا کون پرسان حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا ضرورت نہیں، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، میں نے ان کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، اللہ ان کا رزق کم نہیں ہونے دے گا. سبحان تو اللہ. سورہ واقعہ کو آپ پڑھیں. ہم لوگ جو ہے نا پرابلم یہ آ جاتی ہے، ہم ادھر ادھر جو ہے نا غیر فطری چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں کہ شارٹ کٹس کی تلاش میں ہوتے ہیں. قرآن نے جب سے بڑھ کر کوئی شارٹ بے کٹ شک. نہیں. علامہ صاحب اب کچھ لوگ کہتے ہیں سورہ واقعہ جو ہے وہ آپ نے مغرب کے بعد پڑھنی ہے، اس کے پڑھنے کا یہ بہترین وقت ہے عشاء کے بعد. کہا گیا ہے لیکن میں تو ہمیشہ آسانی کہتے ہیں. حضور نے فرمایا یسر ولا تعسر، آسانی پھیلاؤ مشکل نہیں. میں کہتا ہوں جب چاہے پڑھ لے. اللہ برکت و رحمت والا ہے، وہ سننے والا ہے. پسندیدہ وقت مغرب کے قریب ہی ہے مگر جب چاہے پڑھ لے. آج معاشرہ کسی کی جابز پرابلم آنا جانا، بھائی جب چاہیں فجر کے بعد پڑھ لیں جب فرشتے اس گواہی پر ہوتے ہیں. تو عزم، نیت اور ہمارے ادارے اور ہماری حکومت ان چیزوں کے اوپر ذرا توجہ دے، ہماری بہتری گنجائش نکلے. لوگ آسان ہوں گے تو یقین جانیے جو دعائیں نکلیں گی نا وہ ہماری برکت اور رحمتوں کی سعادت بن سکتی. وہ لوگ جو کہ کسی کی مشکل آسان کر دیتے ہیں، کسی کے مشکل وقت میں قرض دے دیتے ہیں، ان کے لیے کیا نوید ہے؟ میں کیا بتاؤں آپ کو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مومن کی حاجت روائی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تب اس کی حاجت روائی فرمائے گا جب اس کا مددگار کوئی نہیں ہوگا. اور فرمایا جو کسی دنیا میں کسی کی ستر پوشی کرتا ہے. ہمارے ہاں بڑی پرابلمز آ گئی، ہمارے اندر کوئی دوسروں کی کوئی عیب جوئی کو پھیلانا. ہم کسی کے اندر 99 صفات بھی دیکھیں اور ایک بھی کمی دیکھیں نا، کمی ابھارتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی ستر پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کرے گا. تو انہی چیزوں میں یہ سود، یہ چیزیں کب دل کے ساتھ دلگیر ہوں گی؟ جب ہمارا رزق حلال ہوگا.
جب ہمیں سجدوں کی لذت اپنے مالک کے سامنے جواب دہی کی کیفیت ہوگی پھر ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے جس کا معاشرہ ہم لوگ بھی دنیا کا شکار ہو گئے. ہم لوگ مفاد دنیا میں اتنا زیادہ گم ہو گئے ہیں کہ ہمیں فکر نہیں رہی. اپنے ہاتھوں سے اپنے لوگوں کو دفنا کے آتے ہیں مگر یقین نہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے. اگر اس فکر کو اپنا لیں تو پھر ہم رزق حلال کی طرف بڑی بات کی آپ نے, بہت بڑی بات کی ہے. علامہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کسی کی زندگی میں بڑا رشک کرتے ہیں, اللہ پاک نے اس کو بڑا گھر بھی دیا, بڑی گاڑی بھی دی, کیا شاہانہ زندگی یہ بندہ گزار رہا ہے, پر سنا تو یہ ہے کہ اللہ پاک بہت زیادہ دے کے بھی آپ کا امتحان لیتا ہے. میں اس پہ آپ کو ایک حقائق سے شروع کرتا ہوں, بات سب عرض کرتا ہوں. ایک واقعہ ہے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا, اتنا صاحب علم مگر ایسا وقت آیا کہ پاؤں میں جوتی نہیں تھی, اتنا صاحب علم خیر والے. تو نماز کا وقت ہوا تو اللہ سے جاتے جاتے ایسے شکوہ کیا, میرے مالک تو نے اتنا کچھ مجھے عطا کیا ہے. یہ وہی ہیں بلغ العلا بکمالہ والے, صلو علیہ وآلہ, جن کے لیے آیا تھا حضور. تو وہ اور اس کی مالک جوتی بھی نہیں میرے پاؤں میں. تو مسجد گئے تو وضو کرنے سے, وضو کر کے جیسے ہی صحن میں گئے تو دھاڑے مار کر رونے لگ پڑے, سجدے میں گر گئے. ایک شخص دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا, عرض کی مولا میں معافی چاہتا ہوں. اس لیے جو اہل دین اہل محبت کہتے ہیں کہ جب دنیا کی بات آئے تو اپنے سے کم تر کو دیکھو کہ میرے پاس کیا ہے اور کتنوں کے پاس کچھ نہیں ہے, اور جب دین کی بات آئے تو اپنے سے اوپر دیکھو. ہم نے الٹ کر لیا ہے, ہم نے دین کے لیے دوسروں کے گناہوں پہ نظر رکھ لی ہے اور دنیا کے لیے اپنے سے اوپر والوں کو ارب پتی کروڑ پتی کی طرف نظر رکھ لی ہے. اور فرمایا رشک دو لوگوں سے کیا جا سکتا ہے, ایک شخص جو اللہ کے لیے اتنا خرچ کرے کہ وہ آتا جائے اور وہ خرچ کر رہا ہے, وہ سخی ہو گیا, سخاوت کر رہا ہے. دوسرا وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور لوگوں کو علم بانٹ رہا ہے. انہی دو لوگوں سے رشک بنتا ہے. ہمارے ہاں الٹ ہو گیا معاملہ, ہم نے دین کے لیے اپنے آپ کو بالکل اس کو پارٹ ٹائم جاب سمجھ لیا. ہم یہاں بیٹھے بھی اس وقت دین سنا رہے ہیں, ہم دین کا کام کر رہے ہیں اس وقت سنا رہے ہیں. تو یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے, یہ فل ٹائم جاب ہے. اگر ہم اپنے کام کو, جابز کو پوری نیات کے ساتھ اور پوری اس کو ڈٹرمنیشن سے نہیں کر رہے تو ہم دین کے ساتھ دغا کر رہے ہیں, اور اپنی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ تو کر ہی رہے ہیں, اداروں کے ساتھ, مگر اپنے دین کے ساتھ دغا کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. بے شک. سود خور کا قبر میں کیا عذاب ہے علامہ صاحب؟ میں نے تو اس کو آپ کو کم از کم دنیا میں عذاب بتا دیا, اور قبر میں عذاب اور پھر آخرت میں عذاب تو اس کا بڑا پڑا ہے اس کے لیے. یعنی وہ جو اژدہاؤں کا ذکر ہے, وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ذکر ہے, اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ گناہ معاف نہیں ہونے والا ہے اگر اس کی وہ توبہ نہیں کرتا اور پراپرلی اس کی طرف آتا نہیں ہے. عذاب قبر میں تو پھر وہ بھرا پڑا, عذاب قبر تو حق ہے. اب کون سا عذاب ہوگا, میں یہ بات سن کے ہی چکرا جاتا ہوں. یہ کم عذاب ہے کہ وہ اس گڑھے میں جا رہا ہے جہاں پر کوئی الیکٹریسٹی نہیں, جہاں کوئی روشنی نہیں, اور اگر اس کے پاس کوئی خالی آ جا رہا ہے, اور اگر وہ اعمال صالحہ کی خیر لے کے جائے گا تو وہاں پر لائٹ بھی ہو جائے گی, ٹھنڈک بھی ہو جائے گی, خیر بھی ہو جائے گی, رحمت بھی ہو جائے گی. اور چونکہ وہ اس راستے پر نہیں رہا, اللہ نہ کرے کوئی اس طرف آئے. علامہ صاحب ہمارا نا آج کل بڑا ٹرینڈ ہے, ہم دیکھا دیکھی بڑے کام کرتے ہیں. ایک بندہ چاہے وہ سود خور ہے, بڑا کامیاب ہے, پیسے کماتا جا رہا ہے, گھر بناتا جا رہا ہے, آس پاس رشتہ دار کہتے ہیں ہم بھی یہ کرنا شروع کر دیں. جی ایسے ہی ہے. میں اس کے لیے آپ کو صرف اتنی بات عرض کر دیتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ, کہ انسان ہم نے تیرے لیے دو راستے رکھے ہیں. اب اللہ رب العزت نے اپنے کامل علم کے مطابق احسن اویس کے لیے 40 من گندم کا لکھ دیا ہے کہ اس نے 40 من گندم کھانی ہے. اب نہ اس سے زیادہ کھا سکتا ہوں نہ کم. اچھا یہ مجھ پہ چھوڑا ہے کہ میں حلال ذریعے سے کما رہا ہوں یا حرام سے کما رہا ہوں, کھانی تو ہے. تو جب اللہ کا رازق مان لیا ہے, اور جب آپ اپنی امی جی کے قرب میں تھے جہاں پر کوئی آپ کو روٹی نہیں دے سکتا, اس نے وہاں بھی آپ کے لیے رزق کا اہتمام فرمایا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ تم آپ آئیں اور رزق کی حلال کے لیے جدوجہد کریں تو وہ آپ کو خالی لوٹا دے؟ تو یہ آپ پر ہے کہ آپ کون سا رزق کیسے کس طرح سے لیتے ہیں. حرام کھائیں گے تب بھی اتنا ہی ملے گا, حلال کھا لے تب بھی اتنا ہی ملے گا. تو اللہ والے رستے کی طرف چل پڑتے ہیں, حلال میں فائدہ ہے, تو لہٰذا دوسروں کو مت دیکھیں. تو وہ لوگ جو کہ سود کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, اپنے آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ عمرے کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں. میں نے آپ کو اتنی بڑی بات سنائی کہ حضرت علی المرتضیٰ کو حضور کیا فرما رہے ہیں, حلال کھاؤ, حرام سے بچو اور جھوٹ نہیں بولنا. یہ سود کے زمرے میں آ گیا, نمازوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا, چونکہ اس سود کے پیسے سے وہ لوگوں پر ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, بدماشی کرتے ہیں لوگ, لوگوں کے گھروں میں گنڈے بھجواتے ہیں,
ان سے ظلم کرتے ہیں, ان کے قبضہ کرتے ہیں, ان کے گھروں کے اوپر, ان کی گاڑیوں کے اوپر, ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں, پرابلمز آتی ہیں, یہ ساری چیزیں اس کا پیش خیمہ ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ ظلم ان لوگوں کو پکڑ کرنی چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ یہ سود پہ کیسے پیسے دے سکتے ہیں. ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا جو بہت مجبوری میں, جیسا کہ ہم نے دیکھا گھر بک رہا ہے, کچھ نہیں رہ گیا, بچی کی شادی نہیں ہو رہی, جہاں کہیں شادی کے سربند بھی بن رہا ہے, لوگ جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ نے پیسے اٹھا کر اپنی بچی کی شادی کر دی, چاہے وہ سود پہ, ان لوگوں کو کس طرح سے صبر کی تلقین کریں گے, کیا کرنا چاہیے ان کو؟ میں اس پہ بات یہ کروں گا کہ اس زمرے میں ہم سب گناہگار ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. میں اس سے زیادہ جملہ نہیں کہوں گا. جو ایسی ڈیمانڈز کرتے ہیں, جو ایسی باتیں کرتے ہیں, کیا انہوں نے آگے نہیں جانا؟ علامہ صاحب بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں اور بیٹی والے مجبور ہو کر, مجھے پتا ہے ایسے, مجھے علم, ہم بھی بیٹیوں ماں والے ہیں, بیٹیوں والے ہیں, بہنوں والے ہیں, علم ہمیں اس بات, پرابلمز ہیں اس کے اندر. ہم نے دین کو صرف اپنے مطلب کی چیز کہ ہمارا کاروبار کیسے بڑھے, ہمارے پیسے کیسے بڑھیں, ہمیں بڑی جاب کیسے ملے, گاڑی کب ملے گی, مکان کب ملے گا, کوٹھی کب ملے گی, بس ہم نے دین کو اس لیے رکھا ہوا, یہ برکت کے لیے. اور دین کے احوال, کل میں ایک پروگرام میں, آج میں ذاتی بات, کل میں ایک پروگرام میں تھا, کانفرنس میں تھا, عنوان اس کا اللہ اور اس کے رسول کے نام پر تھا, مگر جو ساتھی اس کو پریزنٹ کر رہے تھے, اب مرد کے لیے سونا حرام ہے, انہوں نے اتنی بڑی بڑی انگوٹھی سونے کی پہنی ہوئی تھی, پھر بھی وہ عاشق رسول کہلائیں گے. کیا سوچتے ہیں ہم, پھر بھی وہ عاشق رسول ہیں. ان سے چھوٹی سی چیز تو اتاری نہیں گئی جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں. وہ چاہے 12-13 چکر لگائیں, کہیں بھی مدینے کے لگائیں, مکہ کے لگائیں, جب انہوں نے حلال چیز کو اختیار ہی نہیں کیا. باقی معاف کرنا اللہ کا کام ہے, لیکن ہم نشاندہی. پیغام کیا ہوگا دیکھنے والے؟ پیغام یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آئیں. ہم اپنی مائکرو فنانس سطح کے اوپر اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جمع کرتے ہوئے سود سے بچنے کے لیے ایک چھوٹے یونٹ سے کام شروع کریں, تو ایسے ادارے موجود ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا ہے, اور پوری دنیا میں, صرف مسلم ورلڈ میں نہیں, نان مسلم ویسٹرن, میرے پاس اداروں کی پوری لسٹ موجود ہے جنہوں نے اس طرح سے کام کر کے سود سے ہٹ کر کامیابی سے اپنے انسٹیٹیوشنز, اپنے ادارے اور فنانس کے ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں. بالکل, اگر ہم اس کو چلا سکیں تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا. آج ہمارا جو پاکستان کے اندر سب سے بڑا سسٹم ہے, وہ ہم اس وقت اس سود کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ہر حوالے سے انٹرنیشنلی. تو میں یہاں پر ایک کتاب کو ضرور ریفر کروں گا. ایک کتاب پورے ورلڈ کے لیے, ہم اپنا کام تو کر سکتے ہیں, میں اسٹڈی میں رکھتا ہوں, ان اسٹڈیز میں کہ ایک مسلم مشترکہ وقف کے نام سے ایک بڑا ریسرچ پیپر دیا ہے, بیونڈ دا IMF, اس کا انگلش ورژن ہے, کہ IMF سے نکل کر ہم لوگ سود کیسے مسلم ممالک ایک کمیونٹی کے ذریعے سود سے, لعنت سے نجات پا سکتے ہیں, اور وقف کو استعمال کرتے ہوئے ہم IMF سے بھی اوپر جا کر لوگوں کو پیسے دے سکتے ہیں. چلیں جی ضرور. یہ ڈاکٹر حسین محی الدین کی کتاب ہے, اور بھی لوگ ہیں, لیکن مجھے یہ کتاب بڑی اچھی لگی ریسرچرز میں سے. چلیں جی ضرور اس کا مطالعہ کیجیے. علامہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہم بریک کے بعد آتے ہیں جی. ویلکم بیک ونس اگین. پروگرام کے حصے میں جی ہم نے سیگمنٹس شامل کرنے, اور سیگمنٹس میں سب سے پہلے آج کے موسم کا ذکر کر لیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں ٹوڈیز ویدر. اچھا جی, موسم شدت اختیار کر رہا ہے, اور اب ہم جا رہے ہیں جی اس سینیریو کی طرف جس کو ہم کہتے ہیں پری مونسون, یعنی مونسون سے پہلے بارش ہونی ہے. اب ہبس بھی فیل ہو رہا ہے, وہ چپچپاہٹ بھی فیل ہو رہی ہے, اس میں آپ کو پانی بھی زیادہ پینا ہے اور سکن کے ایشوز سے بھی بچنا ہے جی. باقی رہ گئی جہاں کہیں پر ہم کہتے ہیں کہ موسم کی شدت کے ساتھ ساتھ لیسکو اپنا کردار ادا کر دیتا ہے, لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی ہے, تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. ایسے میں لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں بارش, بٹ اس بارش میں ہوتا یہ ہے کہ بارش کے بعد جو ہبس ہوتا ہے وہ زیادہ جان لیوا ہوتا ہے. تو پریڈکشن کیا ہے جی, موسم آج کا کیسا ہوگا, آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا جی, ہم اپنے رپورٹر کی طرف چلیں گے. عثمان خادم ہمارے ساتھ موجود ہے جی. عثمان بتائیے آج کا موسم کیسا ہوگا؟ شہر کے افق پر بادلوں کے سائے ہیں, جس کے بعد شہر میں درجہ حرارت میں کمی آئی ہے, گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے. اس وقت 37 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا, اور محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شہر میں ہوائیں چل رہی ہیں, اور جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 45% ریکارڈ کیا گیا ہے, جس کے بعد گرمی میں تو کمی آئی ہے, لیکن شام کے اوقات میں حبس ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے.
ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 97 ہے. ہوا کے اندر جو ذرات ہیں آلودگی کے ان کی مقدار موجود ہے لیکن وہ خطرناک حد سے فی الحال کم ہے. بارش کے حوالے سے اگر بات کی جائے محکمہ موسمیات نے بارش کا کوئی بھی امکان ظاہر نہیں کیا. آئندہ 24 گھنٹے کے اندر لاہور میں بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. فی الحال بارش کا امکان نہیں ہے، یہ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے. اچھا جی، اب یہ چیز کہ بارش نہیں ہوگی بٹ ابھی بھی آپ باہر چلے جائے تو بادل دکھائی دے رہے ہیں، دھوپ ایسا سچ نہیں ہے بٹ آپ کو گرمی بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے، تو وہ حبس والی کیفیت جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. اگلا سیگمنٹ کی طرف آئیں گے، مال کا حال. اچھا جی، کرنسی ریٹ میں بھی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. آج کی لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیں جی، اب آ جاتے ہیں جی آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ کی طرف. آپ انتظار کر رہے ہیں تو زیادہ انتظار کرنے کے لیے جی معذرت ہے آپ سے. 20 تاریخ ہے آج، 20 جون جو کہ اتنی گرمی والے دن میں پیدا ہوئے ہیں جی، ان کو ہم وش کرنے جا رہے ہیں. سونو امبر سریہ ہے جی، اس کے بعد انایا کی سالگرہ ہے، مہانور وسیم خان کی سالگرہ ہے، محمد بلال کی سالگرہ ہے، شیخ حمزہ، پارس احمد شیخ، محمد طلال بن پارس، اور اس کے ساتھ ساتھ جی سالگرہ ہے جی حافظ امیر علی امان صاحب کی لیگی رہنما ہیں. یہ آپ سب لوگوں کو سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد. وش یو اے ویری ہیپی برتھ ڈے. لے جی کھلی آپشن ہے. ابھی میں دیکھ رہی تھی بڑے گرین ڈریس میں کسی نے اپنی تصویریں بھیجی ہوئی ہیں, تو آپ اپنے پسندیدہ ڈریسز میں بھی اپنی تصویر بھیج سکتے ہیں. جو آپ کو لگتا ہے نا آپ کی پکچر گیلری میں سب سے پیاری تصویر ہے, ہمیں وہ بھیجیں, ہم اس کو بھی چلائیں گے جی. سو آپ ہی لوگوں کے لیے ہم نے یہ اسپیشل سیگمنٹ رکھا ہے, آپ کی سالگرہ کو اسپیشل فیل کرانے کے لیے ہم نے یہ اسپیشل سیگمنٹ رکھا ہے. تو اگر آپ کی سالگرہ کل ہے تو آپ انتظار نہ کیجیے, ابھی اسکرین پر نمبر ہے جی, اس پر اپنی پکچرز بھجوا دیں اپنے نام کے ساتھ اور پروگرام کا حصہ بن جائیں جی.
मैक्सिमम मैं लोगों को देखती हूँ कि अपनी खूबसूरत पिक्चर्स देख के, जी बनता भी है, आपको पूरी दुनिया ने देखना है सोशल मीडिया के थ्रू, और शहर लाहौर तो वैसे ही आपको देख रहे हैं, आपको विश कर रहा है। सो हम सब आपके साथ मौजूद हैं, आपके स्पेशल डे को मज़ीद स्पेशल बना रहे हैं, तो इसमें आपने डिले नहीं करना, आप जल्दी जल्दी अपनी पिक्चर्स भेजें, प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। जी हम आपकी बर्थडे को भी इसी तरह से स्पेशल बनाएंगे, कल के प्रोग्राम में आपको भी विश करेंगे। हम चलेंगे जी एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहने। तो हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में आपको अपडेट रखते रहें, और इसके लिए हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि आप घर बैठे ही अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। तो अभी हमने चलना है, अपना सेगमेंट शामिल करना है, बताने हैं आपको आज के भाव। ओपन मार्केट से आपको आज के रेट बताएंगे हमारी रिपोर्टर फातिमा, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों के हवाले से अगर बात करें तो आसमान को छू रही हैं ये कीमतें, और गर्मी के साथ साथ इनकी कीमतों में भी खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। जहाँ पे सरकारी नखनामा जारी कर दिया जाता है, उतार चढ़ाव का सिलसिला उसमें देखते हैं, लेकिन उसके साथ ही जो ओपन मार्केट है वहाँ पे मनमानी कीमतों पर गिराव फरोश जो है वो फ़रोख्त करते हैं। अगर आज के रेट लिस्ट की बात करें, आलू दर्जा अव्वल 65 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन बाज़ार में 90 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज दर्जा अव्वल जहाँ पे 40 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन बाज़ार में 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 40 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन ओपन मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 530 है सरकारी नखनामे में, लेकिन 590 में बाज़ार में देखने में मिल रही है। लहसुन की 260 है, 305 में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि अदरक और लहसुन और टमाटर ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जो कि मसाला जात के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उनके दाम भी दुगने हैं, तो शहरी इस पे गिले शिकवे खासे कर रहे हैं। मटर की सरकारी कीमत 220 फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में 265 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च 130 की बजाय 180, बैंगन 70 की बजाय 90, घिया कद्दू 70 की बजाय 95, जबकि सब्ज़ मिर्च 110 की बजाय 180 में फ़रोख्त किया जा रहा है। तमाम सब्ज़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुगने दाम फ़रोख्त हो रही हैं, जिस पर यहाँ पर मौजूद शहरियों का गिले शिकवे करते हुए कहना है कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल तरीन होती चली जा रही है। आम वक्त में इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ियाँ भी काफ़ी महंगी हुई, जिस पर उनका हुकूमत से मुतालबा है कि जहाँ पे सरकारी नखनामे में कमी लाई जाए, वहाँ पे साथ ही साथ ये भी देखा जाए कि दुकानदार जो हैं वो सरकारी नखनामे पे अमल कर रहे हैं या नहीं। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, अभी एक के पीछे सब्ज़ी वाली जो है ना वो रेडी सी थी, जिससे रेट लेकर हमें बताए हैं जी, और उसके साथ साथ आपको रेट बता दिए जाते हैं जो आपके सरकारी रेट में होते हैं, उनमें डिफरेंस आपके सामने है। सो लोग ये कहते हैं अच्छी क्वालिटी की चीज़ आपको अच्छी कीमत पर ही मिलती है, उस पर सरकारी रेट कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो यही रिक्वेस्ट है लोगों की कि अच्छी चीज़ें जो हैं वो सरकारी रेट में मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा जी। सो आने वाले प्रोग्राम में आपको मज़ीद भी हम आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।